बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और ख़ास तौर पर जो बच्चे जिनकी स्कूल की छुट्टियां हैं वो एंजॉय भी करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ सीख भी रहे होंगे। चलें, खैर है, 2 महीने कुछ ना करें, खैर है। मैं हूँ साइम खान और सदफ अब्दुल जवाहर मेरे साथ मौजूद है। और भूल गई थी। Sometimes it happens obviously, but guys, बात ये है कि मुल्क की सियासत का पारा गर्म और मरतूब नजर आ रहा है। आज हमने कहा कि आपको जरा पहले सियासत का पारा बता दें। बरसात में मरतूब है। हाँ जी, मॉनसून में मरतूब है। और ये रहा है कि अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, और हालांकि इत्तेहाद में है। अब हुक्मरान इत्तेहाद में तनखियाँ और इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, रवैयों में तब्दीली दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज हुआ क्या कि कौमी असेंबली कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास था, उसमें पीपी और लीगी अरकान में तलखलामी हुई। और वो तलखलामी अगर आप बताना चाहें वो ये था, तलखलामी ये हुई कि शाज़िया मरी उन्होंने वजारत कानून के ऑफिसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान किया। अब जवाब में वजीर मुमलिकत हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि आप तहरीक लाएं, मैं खुद इसका सामना करूंगा। यानी उन्होंने कहा मैं फेस करने को तैयार हूँ। तो शाज़िया मरी ने उस पर कहा कि आप हमें धमकी दे रहे हैं, जिस पर तलाल चौधरी बोले धमकी तो आप दे रही हैं। अब इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं नबील गबोल, उन्होंने वजीर मुमलिकत और चेयरमैन सीडीए के रवैये पर इजलास से वॉकआउट किया। कहा लगता है कि आप खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत मिलने पर मगरूर हो गए हैं, और हमने पहले भी आपको हुकूमत गिराकर दिखाई थी, हम अब भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक अनोखा सा बयान नबील गबोल साहब ने दिया कि पहले भी हुकूमत गिराई थी और अब भी गिरा सकते हैं। लेकिन ये क्या मामला ऐसा था कि जिस पर तल्ख कलामी इस हद तक हो गई कि एक दूसरे पर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जी आप हमें धमकी दे रही हैं, आगे से कहा जी आप हमें धमकी दे रहे हैं। सो ये तहरीक हम देख रहे हैं कि तहरीक जो लाई जा रही है इसका कॉन्टेक्स्ट भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही ये बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े अच्छे से अब तक हम देख रहे हैं तमाम तर मामलात। सोचें 26वीं आईनी तरमीम आई, एक बड़ा इशू था जिसपे खास तौर पे मौलाना फजल रहमान को मनाना, जिस तरीके से वहाँ पर तमाम पॉलिटिशियंस जा रहे थे, खुद वजीर आजम पहुंचे थे, वो तमाम तर मराहिल भी तय हो गए और दीगर मराहिल भी तय हो गए। फिर अभी रिसेंटली बजट भी पास हो गया। इस सारी सूरत हाल के बाद अब मामलात यहाँ तक आ गए हैं। सो ये बड़ा कुछ सवाल उठे, और फिर ज़ाहिर है कुछ खबरें आ जाती हैं, कुछ खबरें भी गर्दिश करती हैं, जैसे प्रेसिडेंट साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही। तो क्या इनमें कोई सदाकत है, इस पर पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, लेकिन नबील गबोल साहब का बयान बड़ा ही कहते हैं ना बहुत सारे मायने रखता है, और क्या वो आगे इशारा दे रहा है ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, जो सदर से मुतालिक खबरें थी उसकी मैं कल देखा था कि सेनेटर शाहिर रहमान साहब हैं वो तरदीद कर रही थी। वो कही थी कि हुकूमती सतह पर इसकी तरदीद हो गई है, बट वो खबर उड़ी कहाँ से? वो कहते हैं ना जहाँ पर आग होती है वहाँ धुआं उड़ता है नजर आता है। तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ इट? देन अगेन अगर हम बात करें कि पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, तो पीपल्स पार्टी इनसिक्योर है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मगरूर है अकॉर्डिंग टू नबील गबोल साहब? ये यहाँ पर एक सवाल बनता है कि कौन मगरूर है और कौन अच्छा, बीच में हमें याद है खासतौर पे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा इशू बने थे और बहुत सारे वादे हुए थे, पीपल्स पार्टी ये कहती है, जो पूरे नहीं हुए। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर नून लीग हमें ऑन बोर्ड नहीं लेती है। सो लेकिन आई थिंक वो जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और दीगर इश्यूज हुए तो काफ़ी ज़्यादा मामला ठीक हो गए थे। लेकिन अभी जो इशू आ रहा है, ज़ाहिर है आई थिंक ये इशू भी इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें इश्यूज क्या है, ये बहुत सारे सवालात उठते हैं। और फिर हम ऐसे में देख रहे हैं कि एक तीसरी जमात भी तो है। तीसरी जमात कौन सी? तीसरी जमात पीटीआई। अब वहाँ की भी खबर आपको दे देते हैं कि आपको जैसे बताया था हमने कि आशूरा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज और रैलियों का ऐलान कर रखा था। तो एक तरफ वहाँ पर वो बात भी हो रही थी, मुज़ाकरात की बात भी हो रही थी, वहाँ पर वो बात भी करेंगे, आपको उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। बट फॉर नाउ द टॉपिक इज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नून। क्यों ये मामलात इनके ऐसे इस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, आप अभी अगर हम ख़ास तौर पे जो पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट रहा उसमें पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, उस पर भी ज़ाहिर है उसके बाद हमने देखा तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड हुई, एक पूरा एक सिफारती हम नैरेटिव लेकर चले। शाज़िया मरी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असेंबली। थैंक यू सो मच शाज़िया साहिबा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये तहरीक इस्तेहकाक लाने का आपने ऐलान किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मामलात नोक झोंक और तल्ख कलामी तक चले गए,
تو یہ کیوں، اس کی کیا بنیاد بنی، یہاں تک معاملات کیسے آ گئے؟ بہت شکریہ صدا، ویری گڈ مارننگ ٹو ایوری ون، السلام علیکم۔ دیکھیے بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا بڑا ایشو بنانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ ایک ذمہ داری کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں اور ان کی یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جو اچھی چیزیں ہیں اگر وہ الائز کی طرف سے خاص طور پہ آئیں تو وہ تو ضرور اس کو کنسیڈر کریں۔ میں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپوزیشن بات کریں تو ان کو بھی غور سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ اپوزیشن ہمارے نیشنل اسمبلی میں اس طرح سے نہیں ایشوز لاتی، لیکن اگر میں نے کہا کہ اوپن مائنڈ رکھیں تو کنسٹرکٹیو کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کہاں سے یہ رائے آ رہی ہے، رائے کو ویلکم کرنا چاہیے۔ تو میں نے ایک بل پیش کیا تھا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے جو قوانین ہیں اس میں امینڈمنٹ کے لیے، کیونکہ ہم زیادہ کر کے ICT ریلیٹڈ لیجسلیشن کر سکتے ہیں۔ تو اس میں نے ایک بل ڈالا تھا کہ جو بلڈنگز ہیں اسلام آباد کے اندر اس میں جو پیپل ود سرٹن ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈسیبلٹیز ہیں یا وتھ اسپیشل نیڈز ہیں، ان کے لیے ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ سو میں کئی بلڈنگز میں گئی ہوں، آئی ڈونٹ نو صدف اگر آپ اسلام آباد میں گئی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب اگر آپ اس لینس سے دیکھیں کہ اگر کسی کو بھی تھوڑی سی پرابلم ہو، دقت ہو چلنے میں، خواہ وہ کسی قسم کی جسمانی دقت ہو، کوئی عمر کے لحاظ سے ہو، کوئی انجری ہو، تو ہماری بلڈنگز اکوپڈ نہیں ہے۔ تو میری ایک چھوٹی سی ایک اس میں امینڈمنٹ تھی کہ جی بلڈنگز کو آپ ایکسیسیبل کریں، اور میں سمجھتی ہوں اگر ایک چھوٹے سے اس کام کے کرنے سے آپ تقریباً جو 10-11% آپ کی آبادی ہے جس کو کوئی نہ کوئی فزیکل ایشو ہے اس کے لیے ایکسیسیبل کریں گے، اور آپ ایک بڑی تعداد ہے سینئر سٹیزنز کی، ایک بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو بعض اوقات کسی انجری کی وجہ سے اس طرح کی تکلیف میں آ جاتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے ان کو۔ تو یہ تو ایک میں سمجھتی ہوں ڈیولپ معاشرے کی نشانی ہے کہ ہم اس طرح سے آگے موو فارورڈ کریں۔ ہمارے یہاں تو جو ہمارے پرسنز ہے ود سرٹن ڈسیبلٹیز، انہوں نے تو بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں پاکستان کے اندر۔ اب وہ وقت نہیں ہے جب ہم انہیں بے چارگی کی نظر سے دیکھیں، اب ہم انہیں بیچارہ یا بیچاری کر کے آگے چلے جائیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماحول کو اتنا کنڈیوسو کریں، انوائرمنٹ کو کنڈیوسو کریں، بلڈنگز کو اتنا ایکوپ کریں کہ وہ اپنے دماغ کا استعمال کر سکیں، نہ کہ ہم پر یا کسی پر بھی انہیں محتاج ہی نہ ہو۔ سو یہ میری ایک امینڈمنٹ تھی، لیکن گورنمنٹ واز ناٹ ان دا موڈ کہ وہ اسے سپورٹ کرے۔ تو میں نے یہ صدف جو ہے 14 جنوری کو پیش کی تھی اسمبلی میں، اور 14 جنوری کو ہی یہ چلی گئی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کو، انٹروڈیوس ہو کے وہ چلی جاتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کو، انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو گئی ہے صدف۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں کہ 5 میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بعد، ایک 23 جنوری 2025، ایک 10 فروری 2025، ایک 28 فروری 2025، ایک 23 اپریل 2025، ایک 26 مئی 2025، لیکن میرا اس میں بل لگ کر ہی نہیں آیا۔ تو پھر میں نے بل کے رجوع کیا کمیٹی والوں سے بھی، اسٹاف کی طرف سے، کہ بھائی یہ بل نہیں آ رہا، خیریت ہے، ہر بہانے وغیرہ وہ جو بھی دے رہے تھے which were not actually justifiable۔ بالآخر وہ بل جو ہے وہ کل لگ کے آ گیا، میں میٹنگ میں چلی گئی، لیکن اب لٹل ڈیڈ آئی نو، بکاز مجھے تو بعد میں یہ چیزیں سمجھ آئی کہ وہ بل کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو شاید اسی لیے وہ 5 میٹنگز بھی نہیں، اور آئی مین چیئرمین کمیٹی کو بھی شاید نہ پتا ہو، بیکاز میں نے تو وہاں پہ انہیں بھی اپرائز کیا، اور جتنے آنریبل ممبرز تھے، اینڈ آئی وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو آل ممبرز اکراس بورڈ، کیونکہ ممبرز ہوتے ہیں اس میں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اس میں ممبرز ہوتے ہیں۔ نہیں یہ بل آنے دینا چاہتا، یہ امینڈمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے یہ ہدایت دے دی کہ وہ ایک وہاں پہ ایک ڈرافٹ مین بیٹھے ہوتے ہیں، قصور تو ڈرافٹ مین کا بھی نہیں ہوگا، ان کو یہ بولا ہوگا کہ جی آپ کوشش کیجیے گا کہ بل کو کوئی اعتراض لگائے،
تو انہوں نے اس کا اعتراض لگانا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ بل پلیسنگ صحیح نہیں ہے اس کی لاء کے اندر, یہاں نہیں امینڈمنٹ آپ کو دینی چاہیے, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے بھی ایک قانون ہے اور یہ. تو میں نے کہا کہ دیکھیں میں اس مائنڈ سیٹ سے اب تھک گئی ہوں نا, میں اس لیے تھک گئی ہوں کیونکہ آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کہیں کیا ہے لیکن کہیں نظر نہیں آتا ہوتا ہوا, اسی لیے مجھے مجبوراً یہ بل لانا پڑا کہ میں اور میری طرح بہت لوگ, اور خاص طور پہ اراکین جو تھے اس کمیٹی کے, آئی وانٹ ٹو گیو دیم کریڈٹ کہ انہوں نے اکراس بورڈ, جیسے میں نے کہا اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ تھے, ایم کیو ایم کے بھی لوگ تھے, میری جماعت تھی, نون کے بھی, تو سب نے یونینیمسلی کہا کہ جی یہ ایک ایشو ہے اور اگر ایک ممبر یہ ایشو لائی ہے تو ہم اسے بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. طلال چودھری صاحب کیوں اتنا غصہ کھا گئے شازیہ صاحبہ؟ صدف وہ میرا خیال ہے وہ آئے ہی شاید غصے کے موڈ میں تھے, بیکاز وہ آتے ہی پہلے بھی آتے ہی تھوڑا مطلب کسی ایک ہلکی پھلکی بات پہ اس پہ بھی وہ جواب دینے لگے, لیکن پھر ہم نے کہا چلیں یہ مذاق ہے. پھر آگے جب ہم نے دیکھا کہ متواتر اس بل کو روکا جا رہا ہے تو میں نے کہا دیکھیے اگر ہم لیجسلیشن نہیں کریں گے تو ہمارے اگر کام میں ایسی رکاوٹ ہوگی, اور ہمیں آپ اس طرح سے کہ آپ نے ایک لیگل بندے کی کوئی یا تو کوئی لاء سیکرٹری ہو لاء ڈپارٹمنٹ سے, آپ نے ایک بندے کو واقعی اسی لیے بٹھا دیا ہے کہ وہ روکے, اور میں اسے بول رہی ہوں دیکھیں آپ روک نہیں سکتے, آپ ان سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, لیکن اچھا وہ جس طرح کی وہ لینگویج یوز کر رہا تھا اس نے کہا چیئرمین صاحب اب انہیں ڈائریکٹ کریں کہ یہ لے کر جائیں یہ بل واپس اور فلانی چیز کریں. میں نے کہا بھائی ایک منٹ, یو کانٹ ڈو دس, آئی ایم اے لیجسلیٹر, آئی نو آئی ہیو ڈن مائی ہوم ورک, آئی ہیو ڈن مائی جاب, آئی ہیو آلسو ٹولڈ یو کہ 5 میٹنگز آپ لوگوں نے نہیں بلایا, میرا تو استحقاق اس سے ہی مجروح ہو گیا نا. سو صدف وہ ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کہیں بریچ ہوتا ہے پریویلیج تو یو کین برنگ اے پریویلیج موشن. تو میں نے اس بات پہ کہہ دیا کہ جی اگر اس طرح اگر آپ روکتے ہیں تو پھر تو ہم پریویلیج موشن بھی لا سکتے ہیں, ہم تو بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ. اچھا یہ آنریبل منسٹر پتہ نہیں اب ہم آنریبل کہیں نہ کہیں کیونکہ وہ تو ہم سے لڑنے پہ آ گئے تھے, چلے ہمارے بھائی یہ شاید موڈ برا ہوگا. شازیہ جی اچھا اس پہ آپ کہہ رہی تھی نا, اس پہ وہ آگے جی آپ پریویلیج موشن لائیں گی, آپ لا کے دکھائیں, اور میں جو ہوں کھڑا ہو جاؤں گا اس کے آگے. میں نے کہا بھائی اٹس مائی پریویلیج and I can move a privilege motion according to the rules of the assembly. مجھے تو آنریبل اسپیکر کو جا کے ان سے بات کرنی ہے, آپ سے تو نہیں کرنی. ایک تو وہ سینیٹر ہے, دوسرا وہ منسٹر ہے, نیشنل اسمبلی سے ان کی اس طرح سے تو اپنی ان کی ممبرشپ نہیں ہے, لیکن ہی وانٹس ٹو پٹ پریشر ایز اے منسٹر. دیکھیں وہ ایگزیکٹو کا اپنا روپ جھاڑ رہے تھے, تو وہ مجھے عجیب بات لگی. خیر میں نے تو پھر بھی اپنا بڑا فام و تفہیم سے معاملہ سارا وہاں پہ کر لیا ڈسکس, اور میں تو نکل آئی. میرے نکلنے کے بعد کیونکہ میں ممبر نہیں ہوں نا صدف اس کمیٹی کی, آئی واز اے موور آف دا بل, سو آئی واز انوائٹیڈ ٹو دا کمیٹی. بٹ دین لیٹر میں نے سنا کہ چودھری صاحب کا رویہ جو تھا وہ باقی اراکین جو تھے ان کے ساتھ بھی مناسب نہیں تھا. So I think ultimately the members decided that they will just walk out of the meeting. Yeah, and they walked out. شازیہ صاحبہ, نبیل گبول صاحب بھی کل بڑے برہم نظر آئے, انہوں نے اس طرف بھی اشارہ دیا, یہ بات انہوں نے بڑی سخت کی کہ جو خیرات میں آپ کو 2/3 اکثریت ملی ہے اس پر آپ لوگ مغرور ہو گئے ہیں, اور ہم نے پہلے بھی حکومت گرائی ہے, ہم دوبارہ بھی گرا سکتے ہیں. تو یہ جو پیپلز پارٹی ایک طرح سے ایک پلان بی کی طرف اشارہ دیتی ہے, یہ پلان بی کیا ہے اور یہ کیا کب استعمال کیا جائے گا؟ انٹرسٹنگ کوشچن, بٹ دیٹس ناٹ ٹو مائی نالج. میں نہیں سمجھتی کہ ابھی کوئی ایسی بات ہے, لیکن دیکھیں نبیل گبول صاحب کی بھی اپنی کنسٹیٹوئنسی ہے, ہر بندہ اپنی کنسٹیٹوئنسی چھوڑ کر میٹنگز کے لیے اسلام آباد آتا ہے, اور وہ تو ممبر ہے انٹیریئر کمیٹی کے, تو آئی ایم شیور ان کا کوئی ایشو ہوگا جس سے سیریسنیس نہیں دکھا رہی ہوگی گورنمنٹ. پھر مہرین بھٹو صاحبہ ہماری آنریبل ممبر ہے, جمال رئیسانی صاحب بلوچستان سے ہمارے ممبر ہیں. تو ممبرز نے جب دیکھا کہ سیریسنیس نہیں ہے اور زیادہ کر کے ایٹیٹیوڈ جو ہے, میرا خیال ہے سی ڈی اے کے حوالے سے جو ایشوز تھے ان کے, میں نہیں جانتی, لیکن مجھے مس بھٹو جو ہماری ممبر ہے, سینئر ممبر ہے, پارٹی کی بھی ہے اور لیجسلیٹر بھی وہ پرانی ہے, تو انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے چیئرمین کا رویہ جو تھا ان کے کیس میں,
انہوں نے کہا کہ وہ بہت عجیب تھا اور وہ کسی بھی طریقے سے ایشو کو سیریس نہیں لے رہے تھے اور وہ جو ان کا ٹون اور ٹینر جس طرح کا تھا وہ عجیب تھا. تو آئی تھنک ڈس پلیجر ممبرز ایکسپریس کرتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا تو دے ہیو اے رائٹ ٹو واک آؤٹ. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دس از اے گڈ پریسیڈنس. اگر کمیٹی چیئرمین کو میٹنگ سیریسلی چلانی ہے تو انہیں چارج لینا پڑے گا. ان کی میٹنگ میں کوئی بھی آ کر اس طرح ممبر سے بات کرے. سی ڈی اے چیئرمین نے بعد میں نے سنا ہے کہ ان کے ساتھ رویہ تھا. پھر اس سے پہلے ایک لا ڈپارٹمنٹ ایک ڈرافٹ مین بھیج دیتے ہیں. وہ لوگ تو کوئی ایسا آفیسر بھی نہیں بھیجتے لاز کو کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے ایک آفیسر کو ایک چھوٹے لیول, خود طلال چودھری کہہ رہے تھے یہ ایک چھوٹے لیول کا آفیسر ہے. تو ہم مطلب آپ کا اپنا ڈکٹیٹ کرتے ہیں نا, آپ آفیسرز کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ اس بل کو سپورٹ کرنا ہے, اس بل کو اپوز کرنا ہے, اس پہ روڑے اٹکانے. تو آپ نے ظاہر میں اتنی ڈیٹیل بتا دی, لیکن ظاہر ہے اس کی جو ایک بگر پکچر ہمارے سامنے آ رہی ہے جو ریڈ کر رہے ہیں سب, وہ یہ کہ جو حکمراں اتحاد ہے اس میں ایک لفظی جنگ ہے جو اس بات کی طرف عکاسی کر رہی کہ معاملات بیہائنڈ دا سین کچھ ٹھیک نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں نبیل گبول صاحب نے بھی جس طرح کے بیانات دیے وہ کافی زیادہ ناخوش بھی ہمیں نظر آئے, خاص طور پہ جو لیاری والا واقعہ ہوا, اس سے پہلے والا جو واقعہ ہوا, مطلب پارٹی کے اندر بھی تحفظات ہیں. تو کیا اس طرح کے معاملات اس وقت پیپلز پارٹی میں ہیں اور پھر وہ ایک بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی حکومت گرائی اب بھی گرا دیں گے؟ دیکھیے نبیل گبول صاحب جو ہے نا وہ ان کی اپنی بھی ذاتی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا وہ اینڈ ہی اونز ہز اسٹیٹمنٹ, وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میری پارٹی پالیسی تھی, یہ میری اپنی بھی اسٹیٹمنٹ تھی. تو وہ کئی دفعہ ان کا ہوتا ہے, لیکن اگر ان کا لیاری کا دیکھیں نا, وہ لیاری کے ممبر ہیں, وہاں سے وہ اگر اٹھ کے آئے ہیں, ان کے حلقے میں بھی ایک ایشو ہوا, یقینی طور پہ جب وہ اسمبلی کی میٹنگ کے لیے آتے ہیں اور اگر وہاں پر موجود چیئرمین کمیٹی ہوں یا جو اور لوگ وہاں پہ آتے ہیں, آنسربل ٹو دا پیپل تھرو دا لیجسلیٹر تھرو دا ممبرز, تو اگر ان کا بیہیویئر اور خاص طور پہ اگر منسٹر, دیکھیں منسٹر ایگزیکٹو سائڈ پر ہوتا ہے, منسٹرز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ڈکٹیٹ کریں. اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ دس, ہم نے ہر گورنمنٹ میں یہ بات کلیئر کی, ایون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کچھ منسٹرز آتے تھے کچھ, تو وہ جب ایسی ٹون یوز کرتے تو ہم کہتے تھے کہ یہ کمیٹی ممبرز کی ہے, یہ اسمبلی کی کمیٹی ہے. یہاں ممبرز کا بزنس لایا جو ہوتا ہے اسمبلی سے وہ پیش ہوتا ہے, بلز ہوتے ہیں, تو یہاں ہم گورنمنٹ ڈکٹیشن پہ کام نہیں کرتے. سو اسی لیے اگر کل ماحول بگڑا تو اس کا سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں ذمہ داری اس وقت کی حکومت کے ریپرزینٹیٹو کی تھی, اور بہت حد تک چیئرمین کو بھی کنٹرول کر لینا چاہیے تھا, جو کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کا کام ہوتا ہے کہ وہ ماحول کو بہتر رکھے اور ممبرز کو پروٹیکٹ کرے. سو آئی تھنک دیٹ اٹ وینٹ رانگ بیکاز آف دیٹ. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں بہن, دیکھیں لیاری میں جو ایشو ہے وہ بہت ہی افسوسناک ایشو ہے, اور اگر نبیل نے اس میں کریٹیکل ویو دیا تو اس کا حق بھی تھا. دیکھیں اگر انہوں نے کہا اگر یہ ایس سی بی اے جو ہے, ایس بی سی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس کی اگر انہوں نے نااہلی پہ بات کی, اس کی طریقہ کار پہ بات کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط نہیں تھا. اور جس طریقے سے انہیں بہیو کرنا چاہیے تھا, ایکٹ کرنا چاہیے تھا, ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں نبھائی. ایکشنز ہوئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کل بھی کچھ ایف آئی آر لانچ ہوئی ہیں. لیکن اگر بگر پکچر آپ کہتی ہیں تو بگر پکچر تو آپ کو پتہ ہے نا, کیا سرائیاں بھی چل رہی تھی, زرداری صاحب کے حوالے سے بھی چل رہی تھی, اس پہ بھی ہم نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نہ زرداری صاحب پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. اور یہ تو تاریخ بھی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے زرداری صاحب نے بدترین ڈکٹیٹرز کو فیس کیا اور بڑی تکلیف دہ جیل انہوں نے کاٹی ہے 11-12 برس کی. آج بھی ہم تو ایک دیکھیں, ہم تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, اگر اپوزیشن کنسٹرکٹیو بزنس لاتی ہے تو اس کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے. ہم نے تو ڈے ون سے اس گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جی الائز تو چلے آپ کے ساتھ آپ کو رکھنے چاہیے, جو جماعتیں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے, لیکن آپ کو اوپینین تو اپوزیشن سے بھی لینا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. سو یو ہیو ٹو ہیو این انکلوسیو پارلیمنٹ, یو ہیو ٹو ہیو این انکلوسیو وے آف ورکنگ. لیکن حکومت میں اگر نون لیگ کی خاص طور پہ اگر طلال چودھری صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ دھمکا کے اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبرز کو اپنا ایجنڈا جو ہے وہ ختم کرا دیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا نا, یہ تو کہیں نہیں ہو سکتا. رانگ ایگزامپل. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ شازیہ مری صاحب ہمارے ساتھ. تھینک یو.
ویلکم. اور جناب دیکھتے ہیں جی اب کیونکہ ظاہر طلال چودھری صاحب کا آئے ہوپ کہ ان کا ظاہر اپنا ایک الگ موقف ہوگا, سو ان کا موقف کیا ہے سو وہ ہم دیکھیں گے وہ کس طرح انفولڈ ہوتا ہے, کیونکہ اب جس طریقے سے ساری ہمارے سامنے گفتگو آئی ہے اس کا پورا کانٹیکسٹ ہم سمجھ گئے. لیکن لیٹس سی کہ طلال چودھری صاحب کی اوپینین اس پر کیا ہے. لیٹس سی. اچھا, جو تیسری جماعت کی ہم بات کر رہے تھے, پی ٹی آئی میں بڑی انٹینس سچویشن چل رہی ہے. اگر میں اس کو انٹرسٹنگ نہ کہوں, یہ انٹینس سچویشن ہے. ایک طرف اسیر رہنما مذاکرات کی تجویز پیش کرتے ہیں, ایک طرف وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہیں عاشورہ کے بعد. اب ہوا کیا ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات سے صاف انکار کر دیا. بات چیت سے متعلق اسیر رہنماؤں کی تجویز بھی مسترد کر دی. اب صرف تحریک پر زور دیا جا رہا ہے, جس میں بانی پی ٹی آئی کے جو صاحبزادے ہیں, جو بیٹے ہیں, وہ بھی شمولیت کا امکان ہوگا. مریم نواز سمیت مسلم لیگ نون کے کئی رہنما اس بات کا شکوہ کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں بانی پی ٹی آئی کے بیٹے کیوں نہیں آتے. سنواتے ہیں. سب سے پہلے انقلاب گھر سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی تحریک ہو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کو آپ نے لندن میں بٹھایا ہوا ہے اور قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ لو کے تھپیڑے کھاؤ آ کر. بھئی اپنے بچوں کو کہو نا کہ آ کے لیڈ کریں. قوم کے بچوں کو جن کو آپ سڑکوں پہ لا کر مار پڑوانا چاہتے ہو, مارنا چاہتے ہو, ان کی فرنٹ لائن پہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کسی آزادی کے لیے, انقلاب کے لیے مارچ کر رہے ہو. اچھا, اب اس ساری صورتحال میں وزیر اعلیٰ کے پی کی بات کر لیتے ہیں. علی امین گنڈا پور وہ کہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. یہ وزیر اعلیٰ کے پی کا موقف ہے. تحریک کا آغاز کریں گے اور پورا پاکستان پھر دیکھے گا. اسی طرح سلمان اکرم راجہ کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کا حق ہے کہ وہ تحریک کا حصہ بنے, ہم سب متحد ہیں. اچھا, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی بھی بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امید ہے حالات بہتر ہوں گے, مزاحمت کے بعد مذاکرات ہی ہوتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے تھے, سلمان اکرم راجہ, پرویز الہی کیا فرما رہے تھے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ تحریک اپنی کامیابی تک پہنچے گی. خان صاحب رہا بھی ہوں. خان صاحب نے کسی جگہ کا نہیں بتایا, جگہ کا اور ہر چیز کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. آل اوور پاکستان کا کہا گیا کہ ہم اس دفعہ تحریک شروعات کریں گے. خان صاحب کا بشرا بی بی کا یہ حق ہے, ان کی سزا معطلی کی درخواست ہے, اس کو فی الفور سنا. بیٹوں کا حق ہے, بہنوں کا حق ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کا حصہ نہ بنے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں وہ آئیں گے تو گرفتار ہوں گے. چلیں, ان کی مرضی. نہیں, اپنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب کی مرضی سے وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. اگر کوئی سازش باہر سے ان کے خلاف ہوتی ہے تو ہم سب متحد ہو کر اس کا سامنا کریں گے. ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے. راستہ کون سا بہتر ہے, مذاکرات والا یا مزاحمت والا؟ دیکھیں, ظاہر ہے مزاحمت کے بعد تو پھر مذاکرات ہی ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے, جب مشاورت ہوگی تو پتہ چلے گا. تو جی پھر اسی تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے. طلال چودھری صاحب بھی ویسے کیا کہتے ہیں, آپ کو ذرا وہ بھی سنوا لیتے ہیں. ان کے بچوں کو آنا چاہیے اور ان کے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے والد نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا. لیکن یہ آئیں گے نہیں, 100 بار احتجاج کریں, سیکورٹی بھی دیں گے, دھیان کریں گے, اور اگر کسی قسم کی آپ نے چڑھائی کی, لا قانونیت کی کوشش کی تو 26 مئی سے زیادہ مرمت کریں. تو لا قانونیت کی کوشش کی تو پھر کیا نتائج ہوں گے, یہ بھی بتا رہے تھے طلال چودھری صاحب. اچھا جی, موجودہ حالات میں وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ روز جے یو آئی کے رہنما مولانا اسد محمود نے ملاقات کی اور ملاقات میں ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس پر بات چیت ہوئی. وزیر اعظم سے اے این پی کو خیر بات کہنے والی سمر ہارون بلوڑ نے بھی ملاقات کی اور انہوں نے نون لیگ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. سمر ہارون بلوڑ نے مسلم لیگ نون کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا. تو یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی دارالحکومت میں ہو رہے ہیں. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ عفنان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا, مذاکرات سے بھی انکار کر دیا ہے, پھر جو ایک لیٹر آیا تھا اسیر رہنماؤں کی جانب سے تحریک انصاف کا جس میں بھی ڈائلاگ کے اوپر فوکس کیا گیا تھا, اسے بھی مسترد کر دیا گیا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے, پاسبلٹی کیا ہے, حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی اور پھر خود ہی اس مذاکرات کی دعوت کو انہوں نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا. میں اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں, نہ انہیں کسی نے کہا کہ مذاکرہ, ہم نے ایک جنیرک ان کو دعوت بہت سالوں پہلے دی تھی, لیکن اس کی پری کنڈیشنز ہیں کہ یہ اپنی غلطیوں کے اوپر پہلے ندامت شو کریں, یہ آر ٹی ایس بٹھانے کے اوپر, ہائیبرڈ نظام کو لانے کے اوپر, ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے پہ, ملک کی عدلیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے, پیناما جیسے فیصلوں کو
جو ہے وہ سہولت عدلیہ کے ساتھ مل کے سازش کرنے کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر پہلے یہ معافی مانگیں. پھر جو ہے اس کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ماضی کی غلطیوں کے اوپر پہلے ندامت شو کریں، اس پہ معافی مانگیں. اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب آگے ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے تو چلیں بات چیت کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں جمہوری لوگوں سے بات نہیں کروں گا، میں پتہ نہیں، اور پھر میں جو ہے وہ خود ہی مذاکرات کی اپنے آپ کو دعوت دے دیں، پھر خود ہی مذاکرات کی دعوت اپنے کو آپ کو دی ہوئی دعوت جو ہے اس کو کینسل کر دیں. تو یہ خود ہی جو ہے وہ خود ہی دعوتیں دے رہے ہیں، خود ہی کینسل کر رہے ہیں. میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا عفنان صاحب، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور صاحب نے کافی روز پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ عاشورہ کے بعد ملک گیر احتجاج ہوگا، ہڑتالیں ہوں گی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ جو عاشورہ خط پاس ہو گیا سنس، تو اب یہ جو ہڑتالیں ہوں گی، اس صورتحال میں حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں، حکومت کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم پرامن احتجاج کی اجازت ہم نے ماضی میں بھی ان کو دی ہے، لاہور میں بھی دی گئی، ان کو اسلام آباد میں بھی دی گئی. اگر یہ اجازت لے کے پرامن کچھ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھونس زبردستی سے حملہ کر کے جتھے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر پارلیمان پہ اپنی بات منوا لیں گے تو یہ کوئی بھی مانے گا نہیں، اور نہ عوام ان کے ساتھ ہے. اب تو بالخصوص آپریشن بنیان المرصوص کے بعد تو حکومت کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا فائنل کال ہے، تو فائنل کال میں بھی کچھ نہیں ہوا. اس سے پچھلی دفعہ بھی پتہ نہیں کتنی کالیں کر چکے ہیں. تو یہ دیتے رہے کالیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. اچھا جی، اب یہ جو تحریک کا کہا جائے، تحریک کہہ رہے ہیں ہم پرامن لے کر آئیں گے، احتجاج بھی ہوگا. اب اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں، رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے بیٹے بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو حکومت کا اس پر کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ہم کسی بھی فورن نیشنل کو پاکستان کی سیاست کے اندر انوالومنٹ کی اجازت نہیں دیں گے. ہم دیکھیں، اس ملک میں جو لوگ رہتے رہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، جو مشکلات کاٹی، دھماکے ہوئے، زلزلے آئے، سیلاب آئے، لیکن اس ملک کو نہیں چھوڑا. اس ملک کے اندر کے مسائل کے ساتھ رہے، بلکہ باہر سے چھوڑ کے لوگ واپس آئے اور ادھر رہے اور اپنی نیشنلٹی کو ریٹین کیا، باہر کی نیشنلٹیاں نہیں لی. اور وہ لوگ حقدار ہیں اس ملک کے فیصلہ کرنے کے لیے. اس ملک کے عوام جنہوں نے مشکلات کاٹی وہ حقدار ہیں اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے. کوئی برطانیہ کا نیشنل، کوئی فورن نیشنل کو ہم یہ رائٹ دے ہی نہیں سکتے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے سیاست کرے یا انتشار پھیلائے. اور یہ تو خود سب سے زیادہ پورے پاکستان کو انہوں نے برا بھلا کہا کہ جی یہ تو جو ہے وہ نیپوٹزم ہے، یہ موروثیت ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ موروثیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پہلے پورا اور کہا کہ کبھی پی ٹی آئی میں موروثیت نہیں آئے گی، اور اب موروثیت آ گئی پی ٹی آئی میں. اب خود ہی کہہ رہے ہیں. ابھی کچھ عرصے بعد ان کے لوگ جو پہلے موروثیت پہ برا بھلا کہتے تھے اور لیکچر دیتے تھے، اب بھی آپ دیکھ لیے گا وہ بتا رہے ہوں گے کہ اس کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا اپنا اسٹینڈ تھا، اس کے اوپر تو انہوں نے بڑے ووٹ لیے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنا ہی اسٹینڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ وڈرا کر گئے ادھر سے پھر دوبارہ. اچھا عفنان صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا کا کردار، مولانا فضل الرحمان ہر دور میں ریلیونٹ نظر آتے ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے، کافی اہم ملاقات تھی رہنما جے یو آئی کے رہنما ہیں مولانا اسد محمود سے. موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی، اہم ملاقات تھی، طویل ملاقات تھی. تو مولانا کس سائڈ پر ہیں؟ مولانا کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مان صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم میں ہمارے پی ڈی ایم کے وہ لیڈر تھے، اور ان کی بڑی قربانیاں اس ملک کے آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے، اور ان کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور وہ ایک بڑی زبردست اسٹریٹ پاور کو ان کی کمانڈ کرتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی زبردست ان کی فالوئنگ بھی ہے. تو جہاں تک مولانا اسد صاحب کی بات ہے ملاقات کی، تو وہ اسی تناظر میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، اور وہ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے وہ چلیں، اور ملک کے اندر ایسا ماحول رہے جس سے ملک کے اندر سیاسی طور پہ تناؤ کم ہو، اور ملک جو ہے وہ ہم ملک کی ترقی کی طرف زیادہ فوکس کریں. اور آپ دنیا کے حالات آپ کے سامنے کیسے ہوتے جا رہے ہیں،
اس میں زیادہ بہتری یہی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. اچھا عفنان صاحب، اس ساری صورتحال میں ایک بڑی ڈفرینٹ سی ایک چیز ہوئی ہے، وہ یہ کہ صدر آصف علی زرداری کے استعفوں کے حوالے سے خبر جو ہے وہ گردش کرنے لگی. اب سینیٹر شہری رحمان، ظاہر جب پیپلز پارٹی کی سطح پر اس لیول پر کہ شہری رحمان صاحبہ اس کی تردید کر رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان ساری خبروں کی تردید کر دی ہے، لیکن پھر بھی کیا کوئی معاملات حکمراں اتحاد میں کچھ ہیں، ایسے کچھ مسئلہ ہے؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی، میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ صدر صاحب ایک اہم ستون ہے اس پورے نظام کے اندر. پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کرٹیکل رول ہے، اور میں ان کی بات کو میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جناب یہ تھی ایک نظر پاکستان کی سیاسی صورتحال پر، کرنٹ افیئرز کیا چل رہے ہیں سیاست کے اندر، وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا ہے. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم بہت دفعہ اس موضوع پر بات کر چکے ہیں اور آپ کو اویئر کر چکے ہیں کہ آپ نے کیسے بچنا ہے ہنی ٹریپ سے، آپ نے بینکنگ اسکیم سے، آن لائن اسکیم سے، ایڈریس والے اسکیمز، کال والے. اتنی بات طویل ہو چکی ہے اس چیز کے اوپر، بٹ ابھی بھی ہمارے عوام اتنے معصوم ہیں یا سادہ لوگ ہیں کہ وہ پھر دوبارہ سے. اور آن لائن تو آپ سمجھیں کہ بس دوسری سائڈ پہ آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے. نئے نئے اسکیمز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. فیصل آباد والا جو ہے یہاں پر بھی ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا اور اربوں روپے کا یہ مالیاتی فراڈ ہے. اب یہ نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے بیسکلی. اب ہوا کیا ہے کہ جہاں چھاپا مارا گیا تو کال سینٹر گینگ پکڑا گیا ہے. اب یہ سارا جو گروہ ہے یہ اس کے خلاف 7 مقدمات درج کیے گئے ہیں اور مقامی عدالت نے 6 مقدمات میں نامزد 87 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر دیا ہے اور انہیں NCCI کے حوالے کر دیا ہے. اب 62 پاکستانی ملزمان جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں، جبکہ 18 اس میں غیر ملکی ملزمان بھی ہیں. اگر آپ یہ مناظر دیکھیں تو اس میں غیر ملکی خواتین بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اچھا، اب یہ گروہ کرتا کیا تھا؟ ذرا ٹیکنیک سنیں. یہ گروہ سوشل میڈیا آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں کو ہنی ٹریپ اور منافع کی لالچ میں پھنسا کر کروڑوں روپے لوٹتا تھا. اچھا، پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق ہوا کیا کہ جعلی ویب سائٹس اور ایپس کے ذریعے یورپ سمیت مختلف ممالک میں آن لائن بزنس کا جھانسا دیا جاتا تھا کہ آئے ہم آپ کا بزنس فلاں فلاں جگہ کھولتے ہیں. گینگ کے کارندے خود کو خاتون ظاہر کر کے تصاویر بھیجتے تھے اور اصرار کرنے پر، جب آگے سے بندہ اصرار کرتا تھا، کلائنٹ اصرار کرتا تھا، تو پھر کیمرے پر خاتون سے بات کروائی جاتی تھی. جب لوگ ہنی ٹریپ میں پھنس جاتے تھے تو پھر ان کو بلیک میل کر کے رسم وصول کی جاتی تھی. تو اسی وجہ سے بات کر لیتے. پھر نمائندہ ARY نیوز قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر زمان، سب سے پہلے یہ بتائے گا، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اب یہ لوگ کارروائی کس طرح کرتے تھے، یہ پورا گینگ بے نقاب کیسے ہوا، پکڑے کیسے گئے یہ لوگ؟ جی بالکل. ایک تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آن لائن فراڈ، مختلف اسکیم کے ذریعے اور انویسٹمنٹ کا لالچ دے کر، بھاری منافع دینا کا لالچ دے کر لوگوں کو راغب کیا جاتا تھا اس طرف. ایک تو یہ کام ہو رہا تھا مختلف شہریوں کو کی طرف سے، جو ہے NCCI جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کو شکایات موصول ہو رہی تھیں اور اس پہ کارروائی بھی کی جا رہی تھی اور تحقیقات جاری تھیں. اسی دوران جو ہے یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض اداروں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے جو مالیاتی بین الاقوامی بینکنگ سسٹم ہے، مالیاتی اداروں کے آن لائن سیکورٹی سسٹم پر جو ہے وہ سائبر اٹیک کیے جا رہے تھے، جس پر جو ہے حساس ادارے بھی الرٹ ہو گئے اور اس حوالے سے مکمل طور پر جو ہے تفتیش کی گئی. کارروائی جو ہے وہ 8 جولائی کو صبح کی گئی. یہاں پر NCCI اور ایک اور حساس ادارے کی مدد سے یہاں پر فیصلہ آباد کے تحصیل جڑاوالا کے علاقہ سرحالی جو 54 ریب گاؤں ہے، وہاں پر یہ فیسکو کے سابق چیئرمین تحسین عوان کی رہائش گاہ ہے، ڈیرہ ہے، وہیں پہ جو ہے یہ سارا دھندا چل رہا تھا، جہاں پر مجموعی طور پر 71 غیر ملکی مرد و خواتین سمیت پاکستانی افراد بھی یہاں پر رکھے گئے تھے ملازم، جہاں پر جو ہے ریڈ کے دوران بھاری تعداد میں کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، موبائل فونز کی سمز اور دیگر جو ڈیوائسز، گیجٹس برآمد کیے گئے ہیں. تو اس دوران یہ انکشاف ہوا کہ یہ نہ صرف جو ہے پاکستان کے اندر یہ کارروائیاں یہ گینگ کر رہا تھا، بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی اسی طرح مالیاتی جو ہے وہ فراڈ میں ملوث تھا. جس کے بعد ایک چیز یہ بتائیں، یہ جو غیر ملکی ہیں ان کی ایک تو تعداد کتنی ہے، دوسرا آپ نے کہا کہ ظاہر ہے یہ انٹرنیشنل گینگ اب معلوم ہوتا ہے کیونکہ غیر ملکیوں کے اس میں آنا اور اس طرح لوگوں کا سامنے آنا یہ پتہ چل رہا ہے. کتنے عرصے سے یہ سب ہو رہا تھا؟
جی بالکل، یہ تقریباً 1 سال سے 1.5 سال کے عرصے سے یہاں پر یہ دھندا چل رہا تھا اور غیر ملکی افراد کا یہاں پر آنا جانا تھا اور اسلام آباد بلا کر وہیں پہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جاتا تھا، جس کے بعد ان کو اسلام آباد سے یہاں میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ 20 کنال جگہ ہے جہاں پر یہ سارا بنایا گیا تھا سلسلے میں، اور مجموعی طور پر 71 غیر ملکی جو ہے یہاں سے گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں چینی جو ہے وہ 44 مرد ہیں، 4 خواتین ہیں، بنگلہ دیش کے 6 مرد ہیں، زمبابوے کی 1 خاتون ہے، نائجیریا کے 3 مرد اور 5 خواتین ہیں، فلپائن کا 1 مرد اور 3 خواتین ہیں، سری لنکا کا 1 مرد ہے اور 1 خاتون ہے، میانمار کی جو ہے 2 خواتین، جبکہ یہاں پر 2 پاکستانی خواتین اور دیگر جو پاکستانی مرد جو ہیں یہاں سے حراست میں لیے گئے ہیں، جن کو گزشتہ روز سینئر سول جج محمد اشفاق ملک کی عدالت میں پیش کیا گیا تمام ملزمان کو باری باری، جن میں سے جو 87 ملزمان ہیں ان کو 5 روزہ ریمانڈ پر جو ہے NCCIA کے حوالے کیا گیا ہے، کیونکہ NCCI کے تفتیشی افسران نے معزز عدالت سے درخواست کی تھی کہ دیگر ساتھیوں کی نشاندہی، ان سے پاسپورٹس کی ریکوری اور اس کے علاوہ دیگر جو معلومات ہیں ان سے حاصل کرنی ہے، اس لیے ان کا ریمانڈ دیا جائے، جس پر عدالت نے 5 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا، جبکہ دیگر جو 62 پاکستانی ملزم ہیں FIR نمبر 147 میں نامزد ہیں اور تمام تر کارروائیاں اب ان کے خلاف ہوں گی اور پھر اس طریقے سے سارا یہ جو پروسیس ہے چلے گا۔ بہت شکریہ قمر زمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ جو اب صورتحال ہے یہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ آئی ٹی ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم کنول چیمہ صاحبہ، گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام۔ کنول چیمہ صاحبہ، ہمارے ویورز کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ذرا سادہ آسان الفاظ میں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہنی ٹریپ ہوتا کیا ہے اور یہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ڈیجیٹلی کس طریقے سے عوام کو ہنی ٹریپ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ طریقے کون کون؟ ہاں، ہنی ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اس طرح کا جھانسا دیا جائے کہ کوئی آپ سے شاید کوئی آپ میں انٹرسٹڈ ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا، نیوز میں آ رہا تھا کہ ایک شخص نے AI کو یوز کر کے جینیفر اینسٹن وہ بن گیا اور جینیفر اینسٹن کی آواز میں اور اس کی ویڈیو یوز کر کے امریکہ میں ایک شخص کو ہنی ٹریپ کیا اور وہاں پہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا جینیفر اینسٹن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور وہ اس سے پیسے مانگ رہی ہے اور اس طرح وہ اس سے کافی سارے پیسے ہتھیا گیا۔ تو اب تو جیسے ڈیپ فیک اور AI کے تھرو بھی یہ ہو رہا ہے اور ملکوں میں، اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ اصل میں غیر ملکی خواتین کو استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں پہ ان کے ساتھ کوئی آپ یا تو کمپرومائزنگ پکچرز ہو سکتی ہیں، کمپرومائزنگ گفتگو کر کے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے، کوئی کمپرومائزنگ ویڈیو آ سکتی ہے اور پھر اس کے بیسس پہ جو ہے وہ بلیک میل کیا جائے پیسوں کے لیے۔ تو یہ ہنی ٹریپ کا بیسک ایک ڈیزائن۔ اچھا کنول، ایک چیز بتائیے گا، سنس کووڈ-19 ورک فرام ہوم کا کلچر کافی زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، فری لانس آج کل ہمارے ینگسٹر بچیاں بہت کام کر رہے ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر ہے جب تک آپ گھر سے بیٹھ کے آن لائن کام کر رہے ہیں، کوئی ٹاسک آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن اگلا لیگل کام کر رہا ہے، انلیگل کام کر رہا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ کوئی فزیکل پریزنس اگر ان کی نہیں ہے، کوئی کال سینٹر کے نام پہ کچھ بنایا ہوا ہے، تو اس کی ویریفیکیشن کا پروسیس کیا ہے؟ کیونکہ جب گرفتاریاں چھاپے پڑتے ہیں، ریڈ پڑتے ہیں، تو اس سے منسلک جتنے بھی کام کرنے والے تھے وہ سب کو پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے FIR، کون مظلوم ہے، کون ملزم ہے، پھر ایک یہ پروسیس بڑا طویل ہو جاتا ہے۔ تو آج کل بچا کیسے جائے جو اس طرح کام کر رہے ہیں فری لانس؟ دیکھیں، آپ کی یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ پوری ایک پیرامڈ اسکیم ہوتی ہے، جس میں پیرامڈ اسکیم تو ہر کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، بٹ مقصد وہی ہے کہ جیسے ووڈو ڈالز ہوتی ہیں نا، کہ جو نیچے والی ڈال ہے اس کے اوپر ایک ڈال آ گئی، اس کے اوپر ایک ڈال آ گئی، تو نیچے والی ڈال کو نہیں پتا کہ اوپر ایکچولی کیا بلڈ ہو رہا ہے۔ تو کچھ ایسے آپ کے نیچے والے ورکرز ہوتے ہیں جو کہ اور جابس کر رہے ہیں، وہ لیٹس سے کوئی گرافک ڈیزائننگ، کوئی پوسٹ بنا رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ایونچولی جو یہ پوری اسکیم ہے یا جو یہ پونزی اسکیم ہے یا پورے فراڈ پہ بیسڈ ہے یا اسکیم ہے، بہت سارے لو لیول ورکرز کو کافی دفعہ نہیں پتا چلتا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کسی فراڈ کے اوپر بیسڈ ہے۔ تو یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اس پہ پراپر ایک تو کہ کمپنی وہ لیجیٹمیٹ ہے، پراپر جس ملک میں ہے اس میں پراپر رجسٹریشن ہوئی ہے، گورنمنٹ اس کو ریکگنائز کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لیجیٹمیٹ کسٹمرز ہیں اس کے کہ نہیں ہیں، صرف پیسے کی خاطر
کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنا جو کہ پراپرلی رجسٹرڈ نہیں ہے, جو کہ ریکگنائز نہیں ہے, جس کے لیجیٹیمیٹ کسٹمرز نہیں ہے, جس کا پروف از ان دا پڈنگ, رائٹ, جس کا کام آپ کو نظر نہیں آ رہا, اس کو اوائڈ کریں. ایسی کوئی جو بھی وہاں پہ نوکری کرتے ہیں ان کو اوائڈ کریں. مگر بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے اور وہ پیسے کی خاطر, کیونکہ پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس طرح کی جو اسکیمز ہوتے ہیں یا فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو پونزی اسکیمز ہوتی ہیں ان میں, اور جو اس طرح کے کال سینٹرز ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے, تو وہ اپنے امپلائیز کو دے پے دیم ویل, اور تو اس لیے یہ امپلائیز کا فرض ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ پراپر انویسٹیگیٹ. تھینک یو سو مچ کنور, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے ساری بات کی. تو بھائی آپ لوگوں نے بڑا محتاط رہنا ہے, ینگسٹرز خاص طور پہ محتاط رہیں. چلیے میں چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور کل ایک اہم فیصلے کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو اس میں یہ کہا گیا جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آمدن کا ثبوت نہیں ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ اہم فیصلہ دیا گیا, اور چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے گزشتہ روز کیس کی سماعت کی. عدالت نے قرار دیا کہ صرف رقم کی منتقلی آمدن کا ثبوت نہیں, بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم کو بلا جواز خفیہ آمدن نہیں کہا جا سکتا. تو عدالت نے کیس میں ٹیکس حکام کی نظر ثانی کارروائی غیر قانونی قرار دی اور شہری کو ریلیف دیا. فیصلے میں کہا گیا کہ محض شک یا اندازے پر ٹیکس کارروائی نہیں ہو سکتی, ہر اطلاع کی تصدیق اور شفاف شواہد ضروری ہیں. عدالت نے ٹیکس قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کی بھی اسی کیس میں پھر ہدایت بھی دی ہے. اور جی, پاکستان نے ٹیکس نیٹ بڑھایا لیکن آمدن نہ بڑھ سکی. پاکستان میں ٹیکس بیس محض عددی طور پر بڑھا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے ٹیکس نظام پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا. پالیسی گائیڈ میں ADB کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں ٹیکس اصلاحات کے باوجود ٹیکس آمدن میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا. ٹیکس فائلرز کی تعداد تو بڑی ہے لیکن ٹیکس ٹو GDP کا جو تناسب ہے, جو ریشو ہے, وہ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بدستور کم ہے. بالکل, اور ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے ماہر ٹیکس امور اشفاق اللہ. تھینک یو سو مچ اشفاق صاحب, بہت شکریہ. یہ بتائیے گا جو ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ ہے پاکستان کا جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کو ناقص قرار دے رہی ہے, غیر مؤثر قرار دے رہی ہے, اور ظاہر ہے بڑی اس پر کوششیں کی جاتی ہیں, بڑی اصلاحات بھی بیچ میں لائی گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی پالیسی مؤثر رہی ہے, یا یہ صرف ایک ہمارے سامنے اعداد و شمار ہیں اور وہ نمبرز ہمارے سامنے ہیں, باقی اصل اصلاحات ابھی اس طرح سے ہوئی نہیں ہیں؟ تھینک یو ویری مچ صدف سائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ٹیکس اصلاحات کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں, مگر جب کوئی صحیح اصلاحات کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جاتی. اور اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو نئے ٹیکس پیئر ہیں اس کو لانے کی بجائے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں انہی کو نچوڑ دیا جائے. یہاں یہ میرا خیال ہے کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ nobody wants to burn the political capital, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کسی بھی طریقے سے نہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگے نہ دکانداروں پہ لگے. آسان نظام کی ضرورت تھی جو کہ ہم لے کے آئے تھے. میں بھی خود اس ادارے میں صدر رہا تھا, چیئرمین رہا تھا ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن کا, منسٹر آف اسٹیٹ, اور بڑی میں نے بھی کوششیں کی. مگر ایک مائنڈ سیٹ ہے, میرا خیال ہے اس مائنڈ سیٹ کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو بالکل صحیح ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں 7.5% لوگ 95% ٹیکس دے رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکس. تو ان سے تو سارا وصول لیتی ہے اور گورنمنٹ اپنا بجٹ پورا کر لیتی ہے. باقی رہے سوال جو آپ میرے جیسے, تو ان سے باقی FBR کی کرپشن پنپتی ہے. اچھا اشفاق صاحب, یہ ذرا یہ بتائے گا کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو GDP تناسب خطے میں سب سے کم کیوں ہے؟ دیکھیں, ہم سے کم بھی ہے بنگلہ دیش میں, ایسی بات نہیں, مگر مین یہ اس لیے کم ہوتا ہے آپ کا, ایک تو وجہ یہ ہے آپ کی کہ آپ کی بیس بہت چھوٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک 24% ایک حصہ ہے ایگریکلچر, اور بالکل ٹیکس نہیں دیتا. میرا خیال ہے کچھ امپیکٹ 6 سے 7% کا امپیکٹ آتا ہے کہ ریٹیلر کا بہت بڑا رول آپ کو نظر آئے گا سروسز کی اکانومی میں, مگر اتنا بڑا رول نہیں ہوتا. 6 سے 7% ہے, وہ بھی نہیں دے رہے. ایکسپورٹر بھی اپنے ٹرو پوٹینشیل پہ ٹیکس نہیں دے رہے. تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں اور ایسے پرابلمز ہیں ہمارے پاس, جس کی وجہ سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ٹیکس آپ کا بڑھ نہیں رہا. پچھلے سال 13 سے لے کے 17 تک
ہم نے ہر سال 1% ٹیکس پہ GDP بڑھایا تھا. اشفاق صاحب، ایک یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اب اس فیصلے کے بعد آپ کے خیال میں جو بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی قانونی پر حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ بڑا اہم ڈاکیومنٹ مانا جاتا ہے. قانونی حیثیت اپنی جگہ رہے گی، اور یہ پہلے بھی ایسے ججمنٹ آ چکے تھے ڈفرینٹ فورمز پہ. سپریم کورٹ سے پہلے ہائی کورٹوں کے بھی تھے، ٹریبونلز کے بھی تھے. اور یہ بات تو صحیح ہے نا. دیکھیں نا، اگر فرض کریں میں یہ کہوں کہ جی میری انکم جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ جو بینک کی ہوگی آپ کی، میں انکم لے لوں گا، اور جو ڈیبٹ سائڈ ہے میں اس کے جو آپ کے اخراجات ہیں وہ نہیں لوں گا. تو وہی معاملات ہوتے ہیں کہ صرف سیل ریونیو ہی ریونیو نہیں ہے، اسی سے پروفٹ ہم نہیں کیلکولیٹ کر سکتے. اس کو سیل کا اگر آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں جیسے، تو اس کو آپ کو خرچ کرتے ہیں جب وہ سیل ارن ہوتی ہے. تو وہ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے ٹیکسیشن کا. تو وہ میرا خیال ہے وہ اپنے ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے بہار جس کو چاہے وہ ٹیکس لگا دیتی تھی. تو اس لیے یہ ججمنٹ پہلے بھی آ چکے ہیں، مگر یہ ایک مرتبہ ری انفورسمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اشفاق اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اس ایشو پر بات کر رہے تھے. اب یہاں پر شارٹ بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک اینڈ باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان، صدف عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا ہر روز آپ کے ساتھ ہوتا ہے منڈے ٹو فرائیڈے 9:03 پر. سیٹرڈے سنڈے کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیسٹ سیگمنٹس، آپ کے فیوریٹ سیگمنٹس جو پورے ہفتے کے رہتے ہیں. اچھا، اس گھنٹے کا آغاز ہم کریں گے اور فالو اپ دیں گے آپ کو ایکٹریس جو حمیرہ اصغر، جن کی پراسرار موت ہے. اور وہ دیکھتے ہیں ہم ڈیفینس کا ایک اپارٹمنٹ تھا جہاں پر اب یہ تحقیقات کے مطابق بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو لاش جس کو ہم 1 مہینہ پہلے پرانی سمجھ رہے تھے، وہ 6 months اولڈ، اراؤنڈ پلس 6 months پلس اولڈ وہ لاش تھی. اور وہ ڈیکمپوز ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب اس کا DNA بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتا اور وجہ موت بھی معلوم نہیں ہو سکتا. اور پھر ہوا یہ کہ صدف کی اب کراچی میں ماڈل اور فنکارہ حمیرہ اصغر کی، جیسے آپ کو بتایا کہ موت معمہ بنی ہوئی ہے. لاش نے سب کو چونکا دیا. اب تو انکشافات ہو رہے ہیں کہ لاش تقریباً 6 ماہ پرانی، جیسے آپ کو بتایا ہے. اچھا، موت کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی اور لاش اس قابل بھی نہیں کہ پوسٹ مارٹم کی وجہ سامنے آ سکے. پولیس نے لاش کے اعضاء کیمیائی تجزیے کے لیے محفوظ کر لیا. اور پولیس کے مطابق پڑوسیوں نے یہ بتایا کہ گھر سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، اور جو پڑوسی تھے آس پاس تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیونکہ ٹریول بہت کرتی ہیں اور اس وجہ سے کسی سفر پہ ہوں گی. یہاں پر 2 چیزیں جو میں سوشل سرکل کے اندر یا سوشلی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ بتائیں صدف، ہم گھر میں اگر چاول بھی پکاتے ہیں نا، اس کی بھی خوشبو پورے اپارٹمنٹ، پوری بلڈنگ میں پھیل جاتی ہے. 6 months اولڈ آپ کی ایک اپارٹمنٹ میں لاش ہے، کسی کو اس کا تعفن بھی نہیں محسوس ہوا. سیکنڈ تھنگ، ایک بہت غلط چیز ہے جو اب میں آج دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. اب کچھ مرد حضرات ہیں فرٹرنیٹی کے ہی، کچھ تو نہیں، خیر ایک آدھے کو ایک ہی ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن اس طرح کے بیانات دینا کہ جناب جب عورتیں فریڈم مانگتی ہیں اور سیلف ریلائنس مانگتی ہیں تو پھر ان کی باڈیز اسی طرح ڈیکے ہوتی ہیں، ڈیکمپوز ہوتی ہیں. دس از ویری بیڈ. اچھا، اس طرح کے کردار ہمیشہ سے ہی ہوتے ہیں. کیا اوڈیسٹی ہے آپ کی، کیا انٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ کی بات ان کی تو خیر جتنے بھی انہیں کنڈیم کیا جائے غلط نہیں. اچھا جی، اب پولیس جو بتا رہی ہے یہ بڑا کہتے ہیں نا بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہے، بہت سب کو اس نے حیران اور پریشان کر دیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو 1 مہینے پہ حیران ہو رہے تھے کہ 1 مہینے سے کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا. اب بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ 6 مہینے سے بھی پرانی ان کی لاش ہو سکتی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے جو ان کے جو نی ہے، جو گھٹنے ہیں، اس کے جوڑ گلنا شروع ہو گئے تھے. اب ڈیکمپوزیشن کی جو بات ہو رہی ہے بجائے موت جس وجہ سے اس کا تعین نہیں ہو رہا، جبکہ اب باقی چیزوں کا جو گھر میں موجود اشیاء تھیں ان کا بھی جب سروے کیا گیا، ان کو بھی جب ایگزامن کیا گیا تو پتہ چلا کہ ریفریجریٹر میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں کھانے پینے کی وہ اکتوبر 2024 میں ایکسپائر ہو گئی تھی. یعنی ان کی ایکسپائری ڈیٹ 2024 کی تھی. اسی طریقے سے اگر آپ ان کا انسٹاگرام چیک کریں تو ان کی لاسٹ پوسٹ سپٹمبر 2024 کی ہے. اس کے بعد سے کوئی پوسٹ نہیں ہے اور یہ بڑی ایکٹیو رہی، یہ بڑی ایکٹیو رہی تھیں. کلیم کرنے والی جو بات ہے، لاش کلیم. اور پھر ان کی فیملی کی طرف سے رپورٹ ہوا میڈیا پر، جو کہ ظاہر پولیس نے بتایا کہ جب پولیس نے کانٹیکٹ کیا تو ان کے فادر نے باڈی، ان کے بھائی نے باڈی کلیم کرنے سے منع کر دیا. اب ان کے بہنوئی سامنے آئے ہیں تو اب اس پہ پولیس نے موقف یہ دیا ہے کہ بلڈ ریلیشن ہوگا تو ہی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہینڈ اوور کی جائے گی. چلیے جی، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں
SSP ساؤتھ ہیں ہمارے پاس اور اس کے علاوہ نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر شاہ ہمیں لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کر رہے تھے اور پہلے نذیر کے رخ کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو فار جوائننگ آور پروگرام ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. نذیر ذرا بتائیے گا کیا منظر تھا, آپ تو وہاں پر تھے, موجود تھے جائے وقوع کے اوپر, اور سب سے یہاں پر سوالیہ نشان یہ کہ 6 مہینے پرانی لاش, کسی کو اسمیل نہیں آئی, کوئی تعفن محسوس, آس پاس کون لوگ رہ رہے تھے؟ دیکھیں سائم, اصل میں جب یہ 2 سے 3 روز قبل جب یہ واقعہ سامنے آیا, جب بیلیف اس گھر کو خالی کروانے کے لیے گیا اور جب گھر کا دروازہ توڑ کر اندر گئے تو پتہ چلا کہ اندر باڈی موجود ہے. تو ان تمام معاملات پر پولیس کی جانب سے اس دن سے لے کر آج تک کی تفتیش کا عمل جاری ہے. تو کئی لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اسمیل کیوں نہیں آئی. جب میں کل بھی اس فلیٹ کے باہر موجود تھا تو ایک بہت چھوٹی سی, جب مطلب 2 قدم کی جگہ پر فلیٹس سامنے وہاں پر بنے ہوئے ہیں. تو جو سامنے والے جو فلیٹس والے ہیں وہ بھی چھٹیوں پر 2 مہینے کی گئے ہوئے تھے, اور یہ جو باڈی ملی ہے یہ شاید 6 مہینے بھی نہیں, شاید یہ 8 سے 9 مہینے بھی پرانی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں. کیونکہ ان کا کیا الیکٹرک نے ان کی بجلی بھی کاٹ دی تھی اکتوبر میں ہی. اس کے علاوہ آخری جو انہوں نے رینٹ پے کیا تھا وہ مئی 2024 کو کیا تھا. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جب یہ ایکسپائری وغیرہ دیکھی, اور اسمیل کے حوالے سے جو گزشتہ روز جو ڈاکٹر سبیہ سید ہیں جو میڈیکل لیگل آفیسر ہیں, ان کی جانب سے کافی ساری اس کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں سوائے کاز آف ڈیتھ کے, کیونکہ ان کو انہوں نے ریزرو اس لیے کیا ہے کہ آپ کے جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کچھ ایزا کیمیکل ایگزامن کے لیے رکھے جاتے ہیں. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جو سارم جو ننا بچہ تھا آج تک اس کی وجہ موت ہمارے یہ میڈیکل ٹیم یا متعلقہ جو ادارے وہ نہیں جان سکے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاں آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں پولیس سے یہ تمام کنیکٹڈ ہیں, میڈیکل کی فیلڈ ہو گئی, پولیس ہو گئی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ جو یہ چل رہی ہوتی ہے پیرالل. تو ہمارے ہاں اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے. ہمیں ڈی این اے یا چھوٹی موٹی چیزیں کراچی یونیورسٹی لیبارٹری سے ہو جاتی ہیں, کچھ ہمیں جمشورو بھیجنی پڑتی ہیں, اور سب سے اگر ہم نے زیادہ کوئی کیمیکل ایگزامن کرانا ہو تو پھر ہمیں لاہور میں لیبارٹری کو بھیجنا پڑتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی اس کے اندر سامنے آنا باقی ہیں, لیکن یہ ضرور پتہ چلے کہ جو حمیرہ اصغر علی ہیں یہ چونکہ ایک ماڈل تھی اور یہ زیادہ تر آؤٹ ڈور بھی رہتی تھی, اور ماڈل یا شوبز سے جو تعلق رکھنے والا شخص ہوتا ہے وہ تھوڑا ریزرو بھی رہتا ہے, لوگوں سے ملتا جلتا بھی نہیں ہے. تو کچھ اس طرح کے بھی معاملات تھے. چلیں, ہمارے ساتھ SSP ساؤتھ مظہور علی صاحب موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو تحقیق ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو فیکٹس ہیں اور بہت ساری چیزیں اب اتنی زیادہ ہر کوئی آ کر اس پہ اپنی رائے بھی دے رہا ہے, کامنٹ کر رہا ہے, پوسٹ لگا رہا ہے, تو ذرا ہمیں فیکٹس بتائیں اس میں ابھی تک سامنے کیا آئے ہیں اس پورے کیس. جی, فیکٹس بیسیکلی یہ ہیں کہ یہ خاتون 2018 سے رہائش پذیر تھیں, اور ان کا جو ہے وہ رینٹل ایشوز 2019 سے سٹارٹ ہو گئے تھے, اور اس کے بعد 2024 میں انہوں نے رینٹ پے کرنا بند کر دیا تھا. تو جو آنر تھے اس فلیٹ کے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو ویکیشن کے لیے نوٹسز بھیجے کیونکہ انہوں نے کرایہ بھی دینا بند کر دیا تھا. تو اور یہ کب سے بند ہوا تھا؟ کرایہ دینا بند کوئی مئی سے انہوں نے لاسٹ ٹائم پے کیا تھا کرایہ, اس کے بعد کرایہ انہوں نے نہیں دیا تھا. 2024 کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد جب یہ کورٹ کی طرف گئے تو وہ کیس وہاں پہ چلتا رہا, اور پھر ان کے ویکیشنز کے آرڈر ہوئے. اس پیریڈ میں پولیس کو کسی نے بھی کوئی اطلاع نہ دی, جو ان کا سوشل سرکل تھا یا ان کا کوئی جو پیئر گروپ ہوگا اس میں سے بھی کسی نے اطلاع نہیں دی کہ یہ ہمارے ساتھ ایک اسٹائلسٹ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ لاسٹ شوٹ کی تھی, آئی گیس ان کا نام دانش ہے, وہی کہہ رہے ہیں اکتوبر کے منتھ میں اراؤنڈ 7 اور 6 ان کے ساتھ شوٹ ہوئی تھی, کانٹیکٹ رہا, لاسٹ سین بھی آئی تھنک ان کا اکتوبر میں ہی آ رہا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اس شوٹ کے بعد انسٹاگرام پہ کولیب کرنے کو کہا تو ہمیں پھر وہاں سے رسپانس آنا بند ہو گیا, کال بھی نہیں لگنا شروع ہوئی. جی, تو یہ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں. ڈیٹس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمیں ان کے نمبرز ملے تھے, کانٹیکٹ ڈیٹیلز ملی تھی, ان کو ہم نے جب ٹیکنیکلی ایویلیویٹ کیا تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے سیلولر دیٹ از آلسو اپ ٹو اکتوبر, منتھ آف اکتوبر. اس کے بعد ان کی سیلولر ایکٹیویٹی بھی ایز سچ کوئی نہیں ہے, نہ ہی کہیں سوشل میڈیا پہ ان کی کوئی پوسٹ ہے. اور اس کے بعد ان کی جو یوٹیلیٹیز ہیں اس میں جو بلز ہیں کہ الیکٹرک کے ان کے بھی کنزپشن از اپ ٹو اکتوبر,
اور اکتوبر کے بعد جو ہے دیر از نو کنزپشن آف تب تک الیکٹریسٹی تھی گھر جی. میں. اکتوبر کا منتھ ہے لاسٹ جس میں ایکٹیویٹی دیکھی جاتی ہے, اس کے بعد اس کے اندر فونز کا جب آپ نے فورینزک کیا ہوگا تو کوئی میسیجز, کوئی پرائیویٹ میسیجز, مطلب جو سم والے میسیجز جی ہوتے ہیں وہ ہم نے فورینزک کے لیے فونز بھیجے ہوئے ہیں, اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ان کا جو ڈیٹا ایویلیویٹ کیا ہے, ان کا جو کال ریکارڈ ہے, اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اکتوبر تک ایکٹیویٹی ہے. اکتوبر تک کیا. ایک سوال جو سب کے ذہن میں ہے, مطلب ایک مہینہ تو لوگوں کو بلیویبل لگ رہا تھا, اب ظاہر ہے لوگوں کو اتنی نالج اس ایشوز میں نہیں ہے, لیکن اب 6 months اولڈ کہی جا رہی ہے, تو ڈی کمپوزیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتہ چلتا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے اتنی اسمیل ہوتی ہے, تعفن ہوتا ہے, تو ارد گرد لوگوں کو نہیں پتا. تو رہائشی عمارت تھی. جی رہائشی عمارت ضرور تھی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس بلڈنگ پہ ایک فلور پہ 2 جو ہے اپارٹمنٹس ہیں, تو ان کا اپارٹمنٹ ہے اور ان کے سامنے ایک اور اپارٹمنٹ ہے. تو اس اپارٹمنٹ میں جو فیملی رہتی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سپٹمبر آنورڈز وی ور ناٹ ہیئر, ہم اپنے گاؤں چلے گئے تھے اور وی کیم بیک ان فیبروری ان 2025. تو جو پروسیس تھا ڈیکمپوزیشن کا, جو بڑا انیشیل پروسیس ہوتا ہے, اس میں کافی اس طرح کی جو ہے وہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں کہ اسمیل ہوگی اور جو ہے دور تک اسمیل جا سکتی ہے. لیکن بعد میں جب وہ پروسیس آہستہ آہستہ جب باڈی کمپلیٹلی ڈیکمپوزیشن لیکویفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو پیوٹریفیکشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں اسمیل ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اسمیل کم ہوتی جاتی ہے. نذیر, آپ جائے وہ کنواں پر تھے, آپ یہ بتائیں کہ کسی قسم کی کوئی بلانگنگز ملی ہوں, کوئی گاڑی یا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز وہاں پہ اپارٹمنٹ میں ہو, کوئی میڈ آتی ہو, کوئی کسی کا آنا جانا ہو, کوئی گھر ہو, فلیٹ ہو یا دکان ہو, میکسیمم ان کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج کی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ 15 دن سے 1 مہینے کی ہوتی ہے. اور اکثر تو ایسے گھر ہوتے ہیں جو صرف لائیو ریکارڈنگ رکھتے ہیں, وہ تو ڈی وی آر بھی نہیں لگاتے. تو سی سی ٹی وی اور اس کا تو اگر 1 آدھ مہینے 2 مہینے کی بات ہوتی تو شاید چیزیں بھی آ جاتی. سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ چیک کیے جا رہے, اس فلور پر تو ہم نے دیکھا وہاں پر کیمرے نہیں ہیں. اندر کی صورتحال ایسی تھی کہ پورا گھر بالکل ترتیب سے تھا, چادریں وغیرہ بالکل اسی طریقے سے, ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی, کوئی گھر پر کسی قسم کے مزاحمت یا بے ترتیبی کے آثار نہیں تھے. اور صرف ان کی جو یہ باڈی تھی تو یہ کامن یا لاؤنج سمجھ سکتے ہیں, وہاں پر یہ موجود تھی. اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو پڑوسیوں کی جانب سے انیشیل جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا کہ گھر سے اکثر چیخنے کی بھی آواز آتی تھی, تو وہ اب ڈپریشن کی وجہ سے تھی, کوئی اور وجہ تھی, یا کس ٹراما میں تھی, یہ غور طلب بات ہے. اس پر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور وہ جس طرح آپ نے فون کے ڈیٹا کی بات بولی تو اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کس سے رابطے میں تھی, کس سے بات کرتی تھی, اور کیوں اس ٹراما میں تھی کہ ایک اکیلا بندہ گھر میں اگر چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. تو یہ میڈیسن وغیرہ کا اب یہ تمام چیزیں جو وہاں سے لی ہیں, فورینزک وغیرہ بھی ہو رہا ہے, تمام چیزیں ہو رہی ہے, تو اس سے یہ پتہ چلے گا. لیکن یہ ضرور پتہ چلے کہ جو یہ کسی سے اتنے زیادہ یہ رابطے میں ہوتی نہیں تھی. ایون کہ یہ بھی ہمیں بتایا کہ جب یہ اپنے گھر کا جو کرایہ ہوتا تھا ایک ساتھ 3-3, 4-4 مہینے کا بھی یہ مالک مکان کو دے دیتی تھی, اور دینے کے بعد اپنا اس کا نمبر بھی بلاک کر دیتی تھی. تو یہ ہمیں ایس ایس پی ساؤتھ کی جانب سے یہ بات بتائی گئی ہے. بہت ساری ایسی اس کے اندر چیزیں ہیں. اصل معاملہ ہم جس چیز پر انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 3 دن سے, وہ یہ کہ طبعی موت تو یہ دیکھیں نہیں ہے, کیونکہ ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں تھی. 83 کی ان کی پیدائش ہے, تو شاید 42 اس طرح کوئی 40-42 سال ایسے ایج بنتی ہے. مزاحمت کی بھی شواہد نہیں ہے, مزاحمت کے بھی آثار نہیں ہیں. تو یہ وہ تو طبعی موت تو نہیں ہے, اور نہ ہی یہ مرڈر لگتا ہے, بظاہر مرڈر نہیں لگتا. لیکن یہ کس وجہ سے ہوئی ہے, اب یہ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی, کیمیکل ایگزامنر بتا سکے گا نہیں بتا سکے گا, کیونکہ جو باڈی کی ہم نے کنڈیشن دیکھی ہے اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. اور اس قدر فون ان کا ان سے کتنی دور تھا, بس یہ ذرا بتا دیں. سوری, فون کہاں پر تھا اس وقت؟ فون آپ بتا سکیں گے. فون ایس ایس پی صاحب جس طرح سے وہ باڈی ہمیں پکچر آ گئی ہے, اس فون کتنا دور تھا؟ کیا وہ اس پوزیشن میں ہو سکتی تھی کہ وہ فون پہ رابطہ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ جی دیکھیں, آپ جب انٹر ہوتے ہیں اپارٹمنٹ میں تو اس کے ایک لاؤنج ہے, لاؤنج کے بعد سامنے فرنٹ پہ 2 رومز ہیں. تو ایک روم ہے جس میں ان کا بیڈ ہے, اور اس روم سے ہمیں فونز ملے, اور جو دوسرا روم ہے اس میں ان کی پینٹنگز پڑی ہوئی ہیں. تو شاید یہ کوئی پینٹنگ کا شوق رکھتی تھی یا پینٹنگ خود کرتی تھی.
उस पेंटिंग वाले रूम में जो नीचे कारपेट है, कारपेट के ऊपर इनकी बॉडी जो है वो पड़ी हुई। और एसएसपी साहब, ये कहना अभी अब ये दुरुस्त नहीं होगा या दुरुस्त होगा कि जो ये वाली बात है जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि शी वाज ओवरडोज्ड या मनशियात का इस्तेमाल करती थी, तो किसी किस्म का कुछ ऐसा मिला? नहीं, हमने जी उसका पूरा क्राइम सीन प्रोसेस कराया है, तो वहाँ से ऐसा कोई शवाहिद नहीं मिला है। अच्छा, बॉडी के लिए आपने फैमिली से, पुलिस ने रब्ता किया, इनिशियल उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? दूसरे आप सुनने में आ रहा है कि उनके बहनोई ने रब्ता किया है, तो क्या प्रोसेस होगा ये? जी, प्रोसेस तो यही है कि हम बॉडी नॉर्मली ब्लड रिलेटिव जो होते हैं उनको हैंड ओवर करते हैं, और अगर उसके बाद वो कोई लेने ना आए तो उसकी फिर तदफीन जो है कोई भी शिपा या ईदी की तरफ से कर दी जाती है, या कोई अगर और कोई क्लेम करता है कि जी हमें दे दीजिए, हमारे अदाकार हैं जो आगे आना चाह रहे हैं जी बिल्कुल, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने रब्ता किया है, आपकी फील्ड से, शोबिस से भी हैं, जिन्होंने कहा है कि अगर कोई पेरेंट्स में से नहीं आता या फैमिली में से नहीं आता तो बॉडी हमें दी जाए, हम इसकी तदफीन करेंगे। लेकिन क्योंकि इनिशियली जब रब्ता हुआ था तो दे सेड दैट वी वर आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद हर, लाइक अराउंड कोई 2 साल से हम रब्ते में नहीं है, और हम वैसे ही हमने डिसोन किया हुआ था तो हम बॉडी लेने नहीं आएंगे। लेकिन फिर हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, तो फाइनली अब उनके ब्रदर इन लॉ सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम फैमिली को रजामंद कर उनमें से किसी को ले आएंगे, कोई ब्लड रिलेटिव आ जाएगा और साथ मैं भी आ जाऊंगा, तो हम बॉडी रिसीव करेंगे। तो वैसे साहब, आपने ऐसा कोई केस, जाहिर है इतने सारे केसेस आप लोगों ने देखे, इस तरह का कोई केस कभी देखा है? ये फर्स्ट ऑफ ऐसा इट इज ऑफ फर्स्ट काइंड, लाइक ऐसा कोई केस नहीं गुजरा जो बॉडी क्लेम करें और वो बाद में डिसोन कर रहे हैं। ये कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि शोबिज़ की एक चकाचौंध कर रहने वाली दुनिया वाला अचानक से गो बंदेरे में चल जाए। आप ये देखें, आयशा खान की जब बॉडी मिली, उन्हें हमने बचपन से देखा था, बड़े था, आप सब ने देखा होगा, लीजेंड वो अदाकारा थी, फनकारा थी, और 2 दिन तक SHO हमसे राब्ते में रहा, तो उसका ये कहना था कि कोई इनकी बॉडी लेने के लिए ना बेटा ना बेटी। कुछ अरसे बाद लोग उस मामले को भूले, अब ये आ गया। जो गैर तो देखें उससे आप गिला नहीं कर सकते, अपनों ने जब मुंह मोड़ दिया। देखिए, जब कोई मर जाता है ना तो दुश्मन भी उसे माफ कर देते हैं। एटलीस्ट आपका बाप जिंदा है, आपकी माँ जिंदा है, आपका भाई जिंदा है, आपकी बहन जिंदा है, और कोई बॉडी लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अपने कुछ जानने वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने कल हमें फ़ोन किया, उन्होंने कहा अगर कोई नहीं करता तो आप हमें बताएं। तो हमने उनको बताया कि ये ब्लड रिलेशन वाले जो बॉडी हवाली उन्हीं को की जाती है। और दूसरा इसके अंदर कानूनी एक और चीज़ जो हमें पहले दिन पता चली थी, केमिकल एग्जामिन में अगर इसके अंदर कोई भी कॉग्निजेबल चीज़ सामने आ जाती है, यानी कि कोई मुजरिमाना फैल सामने आ जाता है कि ये मर्डर या कोई सस्पेक्ट ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है, और फैमिली अगर मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहती तो फिर स्टेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ताकि फिर इस पर जो है ना बाकायदा तफ्तीश होगी। लेकिन अगर कोई भी इसके अंदर ऐसा चीज़ नहीं आती, अगर कोई अल्लाह न करे जिस तरह हार्ट अटैक हो जाता है या डिप्रेशन की वजह से, गोलियों की वजह से हो जाता है, तो फिर उसमें फिर इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। अच्छा, SSP साहब, ये जरा ये भी बताइएगा कि इनकी फैमिली के कितने अफराद थे? नादरा क्या बता रहा है, और इनका ताल्लुक किस सिटी से था? इनका ताल्लुक लाहौर से है, और एक इनकी बहन है, 2 भाई और वालिद और वालदा हैं। एक बहन, 2 भाई, वालिद और वालदा। लेकिन हम यहाँ पर ये हैरान है कि वही आपने बात कही नज़ीर के फ्रेंड्स और बाकी आपके जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हो सकता है वो इन टच ना हो, लेकिन आपकी फैमिली 6 महीने किसी ने नहीं पूछा। और ख़ासतौर पे जब आपकी बेटी आपको कहीं पे काम किसी प्रोजेक्ट में करती नज़र नहीं आ रही, सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, हम किस जगह पहुँच गई है हमारा। अच्छा, सोशल मीडिया बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी चल रही हैं कि किसी सेलिब्रिटी ने लगा दिया कि हुमैरा से बहुत मेरी वो थी, 8-9 महीने तक उसका कुछ पता नहीं चला किस हालत में थी, किस ट्रॉमा से गुजर रही थी। तो ये जो आज कह रहे हैं हमें बॉडी दे दें, तो उनसे पूछा जाए कि 6-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने अचानक से वो आपसे डिस्कनेक्ट हो गई थी, राब्ता नहीं था, आपने उसका हाल चाल पूछने की कोशिश की। दूसरा, जैसे मैं हूँ, अगर मेरा कोई साथी रिपोर्टर 4 दिन हमें नजर नहीं आया ना, फोन करके उसकी खैरियत पता करते हैं, क्या वो खैरियत है। बात बताएं नज़ीर, उन्होंने तो थिएटर में भी बहुत काम किया है, उन्होंने ड्रामाज भी किए हैं, उन्होंने फिल्म में भी काम किया है, तो ये इसमें कोई ऐसी फ्रेटर्निटी नहीं है जो टेक केयर कर सके या खैरियत पूछ सके या एब्सेंस में पूछे कि भाई डिसअपियर है, कहाँ है। देखिए, होना तो ये चाहिए कि शोबिज़ जिस तरह हमारे प्रेस क्लब है,
تو ہمارے ہاں تمام ایک فورم موجود ہے. اسی طرح جو شوبز گن ہے اس کا بھی ایک فورم موجود ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے حال احوال لیتے رہے, پوچھتے رہے, کیونکہ یہ بھی ایک دنیا ہے اور ایک یہ بڑی دنیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی شعبہ ہے, ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو پوری دنیا میں صرف پاکستان یا کراچی میں نہیں پوری دنیا کا, اور یہ بڑے شعبوں میں سے سب سے بڑا ریونیو آپ کا اس سے جنریٹ ہوتا ہے. تو اس شعبے کے لوگ جب مرتے ہیں, چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, تو ان کی موت جب بھی واقع ہوتی ہے تو وہ ایک اچانک ہی ہوتی ہے جس کے اوپر سوالات بھی کھڑے کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ یہ پہلی یا دوسری موت ایسی نہیں ہے, نہ یہ پاکستان کی ہے بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو کوئی چھت سے کود کر مر جاتا ہے, کوئی چھت پر یا کوئی کمرے میں مردہ پایا جاتا ہے, بعد میں انویسٹیگیشن ہوتی رہتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے یا تو ڈپریشن تھا یا اوور ڈوز تھا یا کسی نے مارنے کی کوشش کی. تو اب یہ معاملہ میری نظر میں, میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو باڈی کی یہ حالت تھی تو پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے, لیکن جو میڈیکل ٹیم ہے, میڈیکل ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ایگزامن کرنے میں کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے. SSP صاحب ایک چیز بتا دیں, کی ٹیک اوے عائشہ صاحبہ کے کیس میں اور اس کیس میں کیا ہے؟ کتنے ٹائم تک ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ان ایکٹیو ہے, رسپانس نہیں کر رہا, رابطے نہیں ہو رہے, تو پھر اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے؟ آپ کیا میسج دیں گے؟ جی میسج یہی ہے کہ اگر کوئی رابطے میں نہیں ہے تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر کوئی رابطے میں نہیں آتا تو اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے جس طرح مبینہ طور پر آپ نے دیکھا کہ ان کی جو باڈی ہے وہ ڈیکمپوز ہوتی رہی اور وہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے باوجود کسی کو علم تک نہیں تھا کہ یہ جو ہے اپنے گھر میں موجود ہیں. ایوری بڈی واز لائک کہ شاید کہیں آؤٹ ڈور شوٹنگ پہ گئی ہوئی ہیں یا وہاں پر موجود نہیں ہیں, کیونکہ ان کی کافی زیادہ ٹریولنگ بھی رہتی تھی. تو جتنے بلڈنگ کے لوگ ہیں وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ کہیں باہر گئی ہوئی ہیں شوٹنگ پر اور اویلیبل نہیں ہے. تو باقی جو سارے وہاں سے ہم نے ایویڈنسز کلیکٹ کی ہیں تو اس میں ایویڈنس میں کوئی ایسی وائلنس کا کوئی ایلیمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا. اور لائکلی جو جتنے بھی آپ نے جیسے بات کی کہ ریفریجریٹرز کو جو میں نے بتایا آپ کو, تو اس میں بھی جو سارے ان کے یوزیج کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کی ڈیٹس کافی پرانی ہیں. تو پاسبلٹی یہی ہے کہ یہ کوئی 1-2 مہینے کی جو ہے باڈی نہیں ہے, اسی لیے جو ہے وہ جو ایکسپائر ڈیٹس ہیں اس میں جو ہے تقریباً جو پڑی ہیں ڈیٹس ان کی اراؤنڈ کوئی 6 منتھ سے زیادہ کی ڈیٹس. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے اس طرح کی کئی چیزیں, بہت ساری باڈیز دیکھی ہیں, ڈوبی بھی دیکھی ہیں, جلی بھی سوختہ لاشیں ہم نے دیکھی ہیں, اور ایسی لاشیں بھی جو کمرے میں پڑے پڑے. تو جب باڈی گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے تو 1-2 مہینے تک بھی باڈی کے پارٹس رہتے ہیں, لیکن جب آپ کی باڈی کو 1 سال 2 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر جائے نا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ٹھیک رہتی ہے, جس میں آپ کی یہ گھٹنے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ سر کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے, کچھ ایسے. آپ یہ سوچیں کہ جو اس کے گھٹنوں کے جو جوائنٹس ہیں یہ تک گلنا سڑنا شروع ہو گئے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا دیں میکسیمم یا منیمم آپ سمجھیں 9 مہینے سے تو یہ زیادہ کی باڈی, مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم 8-9 مہینے پرانا یہ کیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نذیر شاہ اینڈ SSP صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اینڈ خود آپ نے ارد گرد دھیان رکھیں, پلیز چیک اپ آن پیپل. کوئی کس سچویشن میں آپ کو اگر کوئی نہیں بتا رہا, پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک فار ہیلپ, اور آپ ہیلپ پرووائڈ کرنے میں بھی آپ شرم نہ محسوس کریں. اب دیکھیں, اب بھی تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم باڈی کلیم کر لیتے ہیں, ہم باڈی کلیم کر لیتے ہیں. اگر پہلے ہی ایک میسج گھر جا کے دیکھ لیتے, ایک پتہ کر لیتے تو شاید یہ نہ ہوتا. اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ گھر والوں کا رویہ یہاں پر بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتا. مطلب ظاہر ہے زندگی میں معاف نہیں کیا, لیکن اب بچی نہیں رہی, آپ کی بیٹی نہیں رہی, اسے معاف کر دیں, اور یہ جو اس کا آخری پروسیس ہے یہ ایک پرسکون طریقے سے اسے رخصت کر دیں. چلیں جی, اب اس پہ بات تو ہوتی رہے گی, فالو اپ رکھیں گے. کہاں اس وقت اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ہلال امتیاز ملٹری نے یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر کشمیری طلبہ نے روایتی انداز میں ترجمان پاک فوج کو خوش آمدید کہا, اور یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر نے طلبہ اساتذہ کے ساتھ سوال و جواب کی خصوصی نشست کا بھی انعقاد کیا. طلبہ کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, ہم کشمیر ہر حال میں لے کر رہیں گے. پاکستان اور کشمیر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا, وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان. طلبہ نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا.
جیسے کہ یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں DGISPR احمد شریف چودھری صاحب وہ یہاں پر تشریف لائے. یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے کشمیریوں کے ساتھ, اور یہ پیغام تھا کہ پاکستانیوں کے جو دل ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور یہ جو محبت کا جو رشتہ ہے یہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہوگا. DGISPR نے ہمارے کوشچنس کا بہت اچھے سے آنسر کیا, اینڈ اٹ واز ایویڈینٹ ہی سیڈ دیٹ آرمی واز سکسیسفل اونلی بیکاز عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. آرمی اور عوام جب تک متحد نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی چیز جیتی نہیں جا سکتی. انہوں نے ہمیں واضح طور پر کلیریفائی کیا کہ جو ہماری سکلز ہیں انہیں ہم نے کہاں اور کس قدم یوٹیلائز کرنا ہے, کس پازیٹیو ایکٹیویٹی میں یوٹیلائز کرنا ہے, کہ جو ریئل معنوں کی تبدیلی ہے وہ نعروں سے تو نہیں آتی, وہ عمل سے آتی. بھی خواہش بہت زیادہ ہے پاک آرمی میں جوائن کرنے کی. پاک آرمی کا جو جذبہ ہے میرے دل میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, اور میں پاک آرمی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے دشمن کا منہ توڑ جواب دیا. آج کا جو سیشن ہوا DGISPR جو یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر میں تشریف لائے, اس کے لیے ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں. طلبہ کے بہت سے ایسے سوالات جو ان کے ذہن میں ابھرتے ہوئے سوال تھے ان کا انہوں نے بہت اچھے سے جواب دیا. بہت ہی خوبصورت انداز میں فیوچر کا جو انہوں نے لائے عمل طے کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا, اور بتایا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے, وہ وقت دور نہیں جب مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا. انہوں نے ہمیں بریفلی بنیان المرصوص آپریشن کے بارے میں بتایا, اور انہوں نے بتایا کہ عوام کی کیا ریمارکس تھے اس آپریشن کے بعد, اور ان کے ایک بہت ہی خوبصورت الفاظ تھے کہ جیت تب ہوتی ہے جب عوام اس جیت کو ایکسیپٹ کرے. کیا بات ہے, جیت تب ہوتی ہے جب عوام اس کو ایکسیپٹ کرے, اور جب عوام ساتھ ہوتی ہے. الحمدللہ ہم نے جو کامیابی سمیٹی, کیا بات ہے. اور ہماری تو پاک جو یوتھ ہے وہ پاک افواج کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی اور ہمیشہ کھڑی رہے گی. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور صدف, جب میں یہ کہتا ہوں کہ برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں گھر سے نہ نکلیں, گھر میں رہیں, کیونکہ ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. بیشتر علاقوں میں بارش سے تباہی ہو رہی ہے. بات کی جائے کوٹلی آزاد کشمیر کی تو سڑکیں وہاں پر تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. الیکٹروکیوشن کے واقعات ہو رہے ہیں, لوگ مین ہولز میں گر رہے ہیں, اس کے علاوہ بل بورڈز لوگوں پر گر رہے ہیں. آپ نے بہت پریکاشس رہنا ہے. ندی نالے بکھر گئے ہیں. موٹر سائیکل سوار پہاڑی تودے کی زد میں آ کر چل بسا. GB کی بات کی جائے تو GB کے ضلع دیامیر میں آبی ریلوں سے رابطہ سڑکوں اور فصلوں کو شدید نقصان ہو رہا ہے. تو اگر آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں تو خاص خیال رکھیں, جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر بھی پتہ کر لیں کہ کیا ایمرجنسی, کیا ہے, ہائی الرٹس وہاں پر. اچھا, اب ایک نئی چیز GB میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کا اثر یہاں بھی پڑ رہا ہے, اور محکمہ تحفظ ماحولیات کے ڈائریکٹر ہیں خادم حسین, وہ یہ کہتے ہیں کہ برف باری میں کمی, گلیشیئرز کی تیزی سے پگھلنے اور بارشوں کے بدلتے رجحانات سے سیلاب اور پانی کے قلت جیسے خطرات بڑھ رہے ہیں. تو گزشتہ 50 برس میں دیامیر اور بونجی میں درجہ حرارت 1 ڈگری بڑھ چکا ہے. تو یہ وہ علاقے ہیں جو ٹھنڈے علاقے ہمیشہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. سارا سال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ٹیمپریچر بڑا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, لیکن یہاں پر بھی اب جو ہے وہ ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے. برف باری اب بے موسم مہینوں میں ہو رہی ہے جو جلد پگھل کر پھر سیلاب کی اور گلیشیئرز پھر پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب ذرا ہم پنجاب کا ذکر کر لیتے ہیں, اس میں بات کریں گے لاہور کی. لاہور میں بڑی بارشیں ہو رہی ہیں, اور ہم موسلادھار بارشیں جنہیں کہتے ہیں. سو وہاں پر خیر گرمی بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی. تو خواجہ رمضان مجید ہمارے نمائندے ہمیں لاہور سے اس بارے میں اپڈیٹ دے رہے ہیں. پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. شہر لاہور میں الگ صبح سے وقت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے, جس سے شہر کے جو نشیبی علاقے ہیں وہاں وہ زیر آب آ چکے ہیں, اور متعدد علاقوں میں کئی فٹ جو ہے وہ پانی کھڑا ہو چکا ہے. کئی متعدد علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہریوں کی موٹر سائیکلز اور گاڑیاں بند ہو چکی ہیں. تاہم PDMA کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ جولائی کے مہینے میں بارشوں کا جو سلسلہ جاری رہے گا, جس سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. تاہم واسا کا عملہ جو ہے وہ فیلڈ میں فی الحال تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ نکاسی آپ کو بہتر بنائے تاکہ شہریوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے خاص طور پر شہریوں کو خود احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, وہاں سے گزرنے سے گریز کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے پول کے کھمبوں کو ہاتھ لگانے سے بھی گریز کریں, کیونکہ متعدد ایسے واقعات مونسون کی بارشوں میں ہوتے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے تو شہری گزرتے ہیں تو وہاں پر کرنٹ موجود ہوتا ہے, کرنٹ کے باعث جو ہے وہ شہری جو ہے وہ انسانی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تاہم شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں اور مونسون کی بارشوں میں خاص طور پر بجلی اور پول کے کھمبوں کو ہاتھ مت لگائیں. تاہم اس وقت مونسون بارشوں کا سلسلہ شہر لاہور میں بھی جاری ہے. تیز بارش ہو رہی ہے کہیں پہ تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. جی
चले जी, ये तो लाहौर की सूरत हाल थी। कराची में क्या खबरें आ रही हैं? कराची की ये खबरें हैं कि कराची में रात गए कहीं पर रिमझिम हुई है, कुछ इलाकों में सुबह से मौसम जो है ना वो अबर आलूद है, बादल छाए हुए हैं, काले काले बादल हल्के हल्के आसमान पर छाए रहते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि शाम के टाइम हवा भी चलती है कराची के अंदर। दिस इज कराची, आई थिंक दिस इज द ओनली पार्क कराची हैज। नहीं, कराची में काफी सारे पार्क्स हैं, लेकिन यह है कि इस वक्त खूबसूरत बहुत लग रहा है। इस पे जब पानी पड़ा है ना तो ग्रीनरी जरा खिल कर। आपको याद है कि वो जब मिट्टी की खुशबू आती है, एक जो मिट्टी की बारिश वाली खुशबू, मुझे इस पार्क को देख के ना वो बड़ा नॉस्टैल्जिया आ रहा है, पत्तों की और मिट्टी की। वैसे कराची इतना बड़ा शहर है कि एक जगह बारिश होती है तो दूसरे जगह के लोग कहते हैं कहाँ बारिश हो रही है। सो ये नॉर्थ नाजिबाबाद जो है वहाँ की खबरें। अच्छा जी, इस वक्त हम एक अहम इशू की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि सेहत आम्मा से मुतालिक जो है मसाइल ज़रूर डिस्कस हो और उस पर ज़रा खुलकर बात हो। सो आजकल हम देख रहे हैं कि अब यंग लोगों में यानी नौजवानों में जी हार्ट अटैक, शुगर और इस तरह के मसाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही हालिया तहकीक एक और इंकशाफ कर रही है, वो ये इंकशाफ है कि दुनिया भर में नौजवानों में बड़ी आंत और निज़ामी हाज़मा से मुतालिक जो कैंसर है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इसे एक खामोश बहरान यानी आलमी बहरान करार दिया जा रहा है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री और तिब्बी वेबसाइट की तहकीक में बताया गया है कि 20 से 40 साल की उम्र के दरमियान के जो अफराद हैं वो इससे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है, गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान इस उम्र के अफराद में कैंसर की शरह में 79% इजाफा देखा गया है, जबकि कैंसर से अमवात की शरह में की अगर बात की जाए तो वो भी 28% बढ़ गई हैं। अमेरिका में 20 से 24 साल के नौजवानों में बड़ी आंत के कैंसर की शरह में 8.4% इजाफा हुआ है, और जबकि यूरोप की अगर बात की जाए तो वहां से 20 से 29 साल के अफराद में इस बीमारी की शरह में सालाना 7.9% इजाफा। चलें तो इस पे बात कर लेते हैं कि ये तेजी से क्यों फैल रहा है और बचाव की क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं आज डॉक्टर मोहम्मद अली मेमन साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताइएगा ये इसकी वजूहात क्या हैं, ये पर्टिकुलर कैंसर। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद किया। जैसे अभी आप बात कर रही थी माहौलियात, तो जो वजूहात हैं मल्टीफैक्टोरियल हैं। कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ नहीं हो सकते। मॉडिफाइबल जो फैक्टर्स हैं उसमें आपने जो अभी बात की माहौलियात की, तो ये माहौलियात का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। अच्छा। हमारे ग्रुप ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक एटॉमिक एनर्जी से रहा है, कमीशन से रहा है, और मैं ज़ाहिर है ऑन्कोलॉजी से ऑलमोस्ट 35 साल से मुंसलिक हूँ इस फील्ड से। तो मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें वाकई रैपिडली इजाफा हो रहा है, सारे कैंसर्स में इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान का या हमारे जो स्पेशली कराची का सबसे बड़ा मसला है ओरल कैंसर, और ये कोलोरेक्टल कैंसर्स, लिवर कैंसर, ये 3-4 ऐसे कैंसर्स हैं, और ब्रेस्ट कैंसर तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो ओरल कैंसर्स और ये कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, ये उन कैंसर्स में से जो प्रिवेंटेबल हैं। अच्छा। अब तकरीबन जो दुनिया में प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं वो तकरीबन 40 to 60% होते हैं। कैसे प्रिवेंटेबल? मैं उस पर अर्ज करता हूँ कि प्रिवेंटेबल कैंसर्स का जो रेशियो है 40 to 60%, जैसे डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें ये 40 से भी कम होते हैं। जहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो मतलब जो हेल्थ पे थोड़ा कंसंट्रेट नहीं करते हैं, इनकी माहौलियात का इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे इसका 60 to 70% कैंसर्स ऐसे होते हैं जो प्रिवेंटेबल है, और इनका डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट या जो माहौलियात आपने बताया। हमारे जो दोस्त हैं और हमारे जो साथी हैं, हमारा एक सोसाइटी है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी है, मेरा ताल्लुक एटॉमिक एनर्जी से रहा है, तो वहाँ पे हम लोग जो काम करते रहे हैं वो प्रिवेंटेबल कैंसर्स पे भी काम करते हैं और अर्ली डिटेक्शन पे भी काम करते हैं। क्यों कि प्रिवेंशन तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी नेमत होती है, और जब अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो क्योरेबल होता है, तो हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही होता है, और हमारे जो रिसोर्सेज ड्रेन आउट नहीं होते, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये 2 सेगमेंट पे हमें काम करने की ज़रूरत है, जैसे प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं और अर्ली डिटेक्शन वाले। तो ये जो कोलन कैंसर की बात आपने जो मुझे कहा था कि इस पर बात करनी है हमें, तो जो बड़ी आंत का कैंसर है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये कि जेनेटिक डिस्पोजिशन है, जेनेटिक
تو جینز میں یہ کچھ ایسے علامات ہوتی ہیں. کارسینوجن ہر شخص کے جسم میں ہوتی ہیں, اس میں کچھ میوٹیشنز وغیرہ ہو جاتی ہیں, تو اس میوٹیشنز کی وجہ سے اگر ان کو انوائرمنٹ ملتی ہے جو کنڈیوسو یا جو فیوریبل انوائرمنٹ ہوتی ہے جس پہ وہ ایکسپریس کریں اور پھر الٹیمیٹلی وہ کینسر میں کنورٹ ہو سکتے ہیں, تو وہ ہمیں اس انوائرمنٹ سے بچنا ہے. پچھلے دنوں آپ لوگوں نے بھی بتایا تھا اور پوری دنیا میں وہ تھا ماحولیات کا دن منایا گیا تھا جس میں پلاسٹک بیگز اور یہ پلاسٹک جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ جو ہماری ماحولیات میں جو پرابلمز ہیں, پلانٹیشن بہت کم ہو گئی ہے ساری اربنائزیشن کی وجہ سے, ہماری جو پلانٹس ہیں ان کا مطلب بہت کم ہے پاکستان میں اسپیشلی, اور ایسے جو ہمارے ہم جیسے پلاسٹک کا استعمال بے تحاشا. اور پھر جب پلاسٹک استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو انٹرنل انوائرمنٹ ہمارے جسم کی ہوتی ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے. کس طرح کہ ایک تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ, اگر ہمارے لوگ کچرا جلاتے ہیں تو وہ جو پلاسٹک بیگز ہیں یا پلاسٹک کی جو آرٹیکلز ہیں وہ جلتے ہیں, فیومز انوائرمنٹ میں جاتے ہیں اور وہ پھر ہماری انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتے ہیں. لاہور میں جیسے آپ نے بتایا اسموک کا اتنا بڑا مسئلہ ہے بیکاز آف دی پلانٹیشن وہاں بہت کم ہو گئی ہے. کراچی میں بھی تو ظاہر ہمیشہ ہی پرابلم رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہو جاتی ہے, پھر جب یہ جاتی ہے زمین میں, ہم اس کو اگر زمین میں ڈال بھی دیں تو ہماری جو کھانے کی جو اشیاء بنتی ہیں وہ بھی کنٹامنیٹڈ ہوتی ہیں, کیونکہ زمین کے اندر بھی یہ جو بایو ڈیگریڈیشن ہوتی ہے پلاسٹک کی نا, وہ 100 to 1000 ایئرس لگتے ہیں بایو ڈیگریڈیشن میں, تو وہ بھی کنٹامنیٹ ہوتی ہے. تو ہمارا پانی کنٹامنیٹڈ ملتا ہے ہمیں, اور پھر اس کے بعد ہماری جو خوراک سبزیاں یہ ساری کنٹامنیٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو دیکھا جائے تو کنٹامنیشن میں دیکھا جائے تو ہماری جو خوراک ہے اس کے اندر جو یہ آج کل جو کیمیکل پریزرویٹیوز کے ساتھ خوراک ہے وہ بھی ہمیں پرابلم کرتی ہے. بیکاز آپ ایک بایولوجیکل جیسے دودھ ہے, بایولوجیکل اینٹیٹی ہے, اب وہ دودھ کو ہم 2 دن اگر رکھ دیں جو اوریجنل جو ڈیری کا تو خراب ہو جاتا ہے, لیکن اس کو پریزرویٹیو لگا کے آپ 1 مہینہ 2 مہینے تک آپ اس کو چلاتے ہیں تو وہ کیمیکلز ہیں نا وہ بھی اگر الٹیمیٹلی وہ کنٹامنیشن میں ہی آتا ہے. ہماری جو واٹر باٹلز ہیں اس کو آپ اگر دھوپ کے اندر رکھ دیں اس کی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے, پانی کنٹامنیٹ ہو جاتا ہے, وہ ہم لوگ پیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو کولوریکٹل کینسر ہے اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ ایک ویسٹرن ڈائٹ ہے جس کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں. اس کو یہ بھی ایک ہے, تو وہ جنک ڈائٹ کہتے ہیں جو ہماری انوائرمنٹ میں ہمارے لیے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے, کیونکہ ہر ماحول کا ایک سسٹم ہوتا ہے, ہر ماحول کی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے, انسان کی جینز میں ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے ہم اگر باہر کو اڈاپٹ کرتے ہیں کھانا پینا وہاں کا تو وہ ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم تو سمپٹمز کیا ہے, انیشیلی الارمنگ سائنس کیا ہے اس کے؟ دیکھیں اس میں ایک تو فیملی ہسٹری ہے کہ فیملی ہسٹری ہے آپ کی, اگر فیملی ہسٹری میں کسی کو ہوا ہے کینسر تو دیٹ از اے یلو سگنل, گرین یلو اور ریڈ سگنل ہوتے ہیں. تو یہ یلو سگنل ہوتا ہے, تو یلو سگنل کا مطلب کہ یو مسٹ بی کانشیس. تو ان لوگوں کو کانشیس رہنا چاہیے کہ اس کو کسی وقت بھی پاسبل ہے, تو ان کو کانشیسلی اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے جیسے ہی کوئی پرابلم ہو, یعنی موشنز ان کے, کانسٹیپیشن. کرونک کانسٹیپیشن بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ وہ اسٹیسس ٹائم, ٹرانزٹ ٹائم ہوتا ہے جو آنتوں کا کھانے سے لے کے جب تک ہم ڈیفیکیٹ نہیں کرتے اس وقت کا جو ٹرانزٹ ٹائم ہے وہ بھی ایک ایڈیکویٹ ہوتا ہے دن میں 1 یا 2 بار. یہ تو بڑا کامن فیکٹر ہے پاکستان میں, تو یہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ ایشو ہے. تو یہی مسئلہ ہے, اگر اس کو کانسٹیپیشن, کرونک کانسٹیپیشن جن کو ہے ان کو پراپر انویسٹیگیٹ کرانا چاہیے جیسے ہم نارملی ایڈوائز کرتے ہیں. سالانہ آپ کو اسٹول ٹیسٹ کرانے چاہیے جس میں اوکل بلڈ ہے, ایچ پیلوریز ہے, یہ آپ کو ہائی رسک کی طرف لے آتے ہیں. پھر 40 ایئرس کے یا 45 کے بعد کولونوسکوپی بھی کراتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے تو کولونوسکوپی اگر ڈیفر بھی کر دی جائے تو یہ اسٹول سے آپ کر سکتے ہیں. پھر جینیٹک ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اسٹارٹ وتھ اپنے کنسلٹنٹ سے, اپنے فیملی فزیشین سے رابطہ کرنا چاہیے. اس کا علاج بھی ہے اور کیور بھی ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ کیوریبل ہے. پریونٹ تو ظاہر ہے آپ کا بہت ہی افیکٹو ہو جاتا ہے کام, لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے کسی خدا نخواستہ تو ہمیں ارلی ڈیٹیکٹ کر لینا ہے تاکہ یہ کیوریبل بھی ہو. تو کیوریبل ہو جاتا ہے ارلی ڈیٹیکشن کے ساتھ. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب.
اور پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ ایک پریونٹیو کینسر ہے, اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں, آپ اندازہ لگائیں کہ جو پلاسٹک ہے, یہ جو آپ کی ماحول میں ماحولیاتی پولیوشن ہے, یہ آپ کی صحت کو کس حد تک متاثر کر رہا ہے کہ اس سے کینسر جیسے امراض ہو رہے ہیں. اور یہ جو جنک فوڈ ہے اسے کھانا بند کر دیں, پریزرویٹوز کے ساتھ جو آپ کو آئٹمز مل رہے ہیں انہیں کھانا بند کر دیں. خدا رہا اپنے بچوں کو یہ چیزیں دینا بند کر دیں, کیونکہ آپ ابھی سے اگر انہیں کھلائیں گے انہیں عادت پڑ جائے گی, پھر انہیں فریش کھانا بھی پسند نہیں آئے گا, انہیں سبزی دال اس سے یہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی. تو آپ نے ہی صحت کا خیال رکھنا ہے. کلین ڈائٹ اپنائیں, پروسیسڈ فوڈ سے اجتناب کریں گے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جناب اب ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی نوجوان سے جنہوں نے پھر سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور ہم آپ کو پتہ ہے باخبر سویرا کی روایت ہے کہ ہم آپ کو ایسے نوجوانوں سے ملواتے رہتے ہیں. تو آج جناب جن سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے لیلا, اور پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کی حالیہ میچز میں کامیابی کے بعد پاکستانی فٹ بال لیلا بنارس اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں, ایک ستارے کے طور پر ابھری ہیں. اچھا 20 سالہ فٹ بالر ہیں یہ, جن کی ڈربلنگ اور بال کو کیری کرنے کا سٹائل ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ بنا ہے. اور انڈونیشیا کے خلاف انہوں نے میچ میں شاندار کھیل کے شائقین کی توجہ سمیٹ. اچھا, انہوں نے AFC ویمنز ایشین کپ کوالیفائرز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اور لیلا جو ہے برطانوی نژاد پاکستانی مڈ فیلڈر ہے جو 8 سال کی عمر سے برطانوی کلب برمنگھم سٹی سے وابستہ ہے. اور انگلش فٹ بال میں سینئر لیول پر کھیلنے والی چند برطانوی جنوبی ایشیائی خواتین میں سے ایک ہیں. سو اب ظاہر سی بات ہے, بڑا کہتے ہیں نا اچیومنٹ ہے, تو لیلا سے ہم نے سوچا کیوں نہ پھر آپ کی ملاقات کروائی جائے. So today we have Leila Banaras with us. Thank you so much, Leila, for joining us. And my first question is to you: how important it was for you to play for Pakistan in a qualifying round? It felt like such an honour to represent Pakistan. It means so much to me and my family. So it was an unbelievable feeling, like stepping out on the first game, wearing the shirt. It was an amazing feeling. بڑا اچھا رہا ان کا تجربہ. بٹ آئی وانٹ ٹو نو ہاؤ واز دی ایکسپیرینس اوور آل. My mom is British white and my dad is Pakistani, so my grandparents, so my granddad and grandmother on my dad's side are from Pakistan, so that's where my Pakistan heritage comes from. And and I'm really proud of it, and to represent Pakistan, it was just such an unbelievable feeling. زبردست. ان کا تعلق پاکستان سے بالکل, وہ پاکستانی نژاد ہے. اچھا لیلا, I want to ask you, like since people have been following you and there is a kind of a craze for you, people are talking about your style, your skills, so what are your future goals? I think my goals in football are to progress in and keep trying to play at the highest level, at club level. And I think internationally, I think off the back of this tournament, I think the women's team can only keep progressing, and I think just to keep going and showing everyone that Pakistan women's football team can play football and we can compete with these top teams, which we've shown in the tournament, and just to keep showing the young girls in Pakistan or from Pakistan heritage that they can play football, and showing them that anything is possible. But I think just to keep progressing and improving each game, and just showing the world what we can do, to be honest. بالکل اس خواہش کا بھی اظہار کریں کہ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں بھی فٹ بال کو فروغ ملے. تو ظاہر ہے پاکستان کی تو کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے, لیکن وہ ہیں پاکستانی نژاد, اور پاکستان کی طرف سے نہیں, وہ برطانیہ کی طرف سے کھیل رہی ہیں. بٹ کیا ہی بات ہے بھائی, اور بڑی پرعزم ہے جی اپنے فیوچر کو لے کے. لیلا, I want to know how brilliant is Pakistan's football team and what improvements do you see that can be made in the team? I think in Pakistan, women's football is going to continue to grow, especially with after our recent performances. I think we can only go up from here, and I think getting more girls in Pakistan playing football will help improve the women's football there. And I think having the new PFF president come in, hopefully there will be changes that will allow more girls to get involved in football and just keep Pakistan women's football progressing. کیا بات ہے لیلا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اینڈ
It's been honor talking to you and like ہم ہی کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستانی جہاں بھی ہیں چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے کھیل رہے ہیں, اب یہ جیسے انگلش فٹ بال ٹیم میں ہیں سو بڑے زبردست طریقے سے کھیل رہی ہیں اور اپنی روٹس کو انہوں نے کہتے ہیں نا اس سے ان ٹچ بھی ہیں اور اسے یاد بھی رکھا ہوا ہے, تو ہم تو بھائی ان کے لیے دعا کو ہیں اور بڑا نام بنا. یس. اچھا جی, پاکستان میں بڑے اچھے میں دیکھا ہوں, اب پاکستان کی تو بات ہے ہی ہے, کراچی میں بڑے اچھے پھل آئے ہوئے ہیں اور انگوروں کی اگر بات کی جائے تو بڑے عمدہ نسل کے والے ہو گئے. ہاں جی, انگور آئے ہوئے ہیں. تو اٹک میں انگور تیار بھی ہو گئے ہیں. اچھا, اب خاص طور پر چھچ کے علاقے کے مختلف اقسام کے انگور نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی بڑے پسند کیے جاتے ہیں. تو ہمارے نمائندے ہیں لالا محمد صدیق, وہ آپ کو ذرا بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں یہ انگوروں کی پکی ہوئی شکل کیسی ہوتی ہے. اٹک کے علاقہ ہزروں میں انگوروں کے درجنوں باغات میں 100 سے زائد مختلف ملکی اور غیر ملکی اقسام کے قدرتی طور پر دل منہ لینے والے خوبصورت رنگ برنگے انگور کا پھل پک کر تیار ہو چکا ہے. علاقہ چھچ کی مٹی زرعی لحاظ سے زرخیز اور میٹھی ہونے کی وجہ سے یہاں کے انگور مٹھاس میں اپنی مثال آپ ہیں. 11 سال سے انگوروں کی فارمنگ کرنے والے فارمر کا کہنا ہے کہ یہ اقسام دنیا کے مختلف ممالک سے منگوا کر کاشت کی گئی ہیں. انگور کی فارمنگ ہم 2013 سے کر رہے ہیں, تو اس کو جدید پیمانے پہ ہم نے 2017 میں اپڈیٹ کیا, جس میں 100 سے زیادہ اقسام ہم نے یہاں پاکستان میں انٹروڈیوس کی. زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ خطہ پٹھوہار کے کاشتکاروں کے لیے انگور کی فصل سب سے بہترین اور سب سے زیادہ منافع بخش فصل ہے. ڈسٹرکٹ اٹک میں انگور کی کاشت انتہائی منافع بخش ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ یہاں پہ کاشت کی جا رہی ہے, اور کاشتکار کو کسی بھی فصل کے مقابلے میں سب سے زیادہ پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ انگور میں ہے. اٹک کے علاقہ چھچ کی زرخیز زمین کی پیداوار ہر قسم کے پھلوں اور فصلوں کے لیے انتہائی موضوع ہے. حکومت اگر یہاں کی پیداوار کو بیرون ممالک کی منڈیوں تک ایکسپورٹ کرنے کے لیے تمام تر سہولیات میسر کرے تو اس سے ملکی زر مبادلہ میں اضافے کے ساتھ ملکی معیشت کو بھی مضبوط بنایا جا سکتا ہے. لالا محمد صدیق, ایئر وائی نیوز, اٹک. کیا بات ہے. جی, یہ اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں انگور تاکہ اپنی ڈائٹ میں آپ ایڈ کریں. موسم کے پھل کھائیے جی, اور آم اس وقت آئے میں بہت زبردست, ان کو بھی انجوائے کیجیے, بارش کو بھی انجوائے کیجیے لیکن ذرا احتیاط. ہاں, احتیاط کے ساتھ. یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت پہنچ رہا ہے اپنے اختتام کو. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 پہ. پاکستان زندہ باد.